अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नोवेल ए वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नोवेल ए वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा हुमैरा फ़ातिमा का नावल बेशरम इश्क, सेकंड लास्ट एपिसोड। तुम्हें सुकून मिलता है मुझे तंग करके? ज़िद होकर सवाल पूछा गया, जिस पर मुकाबिल सरशारी से मुस्कुराया, जैसे उसका मकसद वाकई यही हो। वो कभी कभी सोच के रह जाते थे, मतलब सुबह सुबह ही अपने शैतानी दिमाग को चलाना शुरू कर देती हैं। मैंने अब क्या किया है? मुस्कुराहट को झट से गायब किए इशाल शाह ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी की, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गए। मेरे कपड़े क्यों पहने? अलमीर वजदान खानज़ादा के सवाल पर अब के इशाल ने आंखें घुमाई। क्योंकि उन पर मेरा हक है। पहली बार हक जताया गया था, जिस पर वो आंखें छोटी किए उस छोटे पटाखे को देखने लगे। ब्लैक ढीली शर्ट जो उसके नाजुक वजूद पे बमुश्किल टिकी थी, पर उस पर भी वो पूरे हक से गर्दन अकड़ाए खड़ी थी। इन कपड़ों पर तुम्हारा हक है, और उन कपड़ों के मालिक पर किसका हक है? उसकी तरफ झुकते पिच ब्लैक साहिराना आँखों को उसकी नशीली नैनों में गाड़ते गंभीर लहजे में कही बात ने मुकाबिल के दिल की धड़कनें कुछ लम्हे के लिए रोक दी थी। अभी वो कुछ कहती कि धड़ाम से दरवाज़ा खुले, जिस पर वो झटके से पीछे हुए, पर सामने खड़ी हस्ती को देख आंखों में वाज़ेह नागवारी उतरी। बिना किसी मज़ीद गुफ्तगू के वो वहाँ से निकलते चले गए। आपका मसला क्या है? क्यों मुँह उठाए किसी के भी कमरे में आना इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब हरकत है। इतना भी नहीं पता है? अब के इशाल ने बिना किसी लिहाज के सामने खड़ी औरत को गुस्से से कहा। तुम्हारा इश्क का भूत उतरा नहीं अभी तक? शाइना गफ़ार की गुस्सेले भरी आवाज़ समातों से टकराई तो वो मुस्कुरा दी। नहीं, ये इश्क का नक्शा है, और जिसमें इतना सुरूर हो वो इतनी आसानी से कैसे उतर सकता है? सरशारी से कहते उसने मुकाबिल के गुस्से को मज़ीद हवा दी। पर वहाँ परवाह किसे थी? तुम खान को चाह के भी हासिल नहीं कर पाओगी। मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ, शाइना ने गरूर से कहा, जिस पर इशाल इस्तेहज़ाइया हंसी। आप उनका पहला धोखा भी हैं, और मीर को धोखे में जीने की आदत नहीं। और हाँ, मीर मेरे थे और मेरे ही हैं, इसीलिए आपने उन्हें हासिल करके भी गवा दिया, और आइंदा अपनी गंदी नज़रें मेरे शौहर से दूर रखिएगा, वरना। उसने शहादत की उंगली दिखाकर वार्निंग दी थी। आहा हा, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम तो चाह के भी मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। वाकई आपको ऐसा लगता है? फिर शायद आपने मुझे बहुत शरीफ समझ लिया है। नो नो मिसेस शाइना, मैं शरीफ हरगिज़ नहीं हूँ। मैं उस शख्स के लिए पागल हूँ जो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। आप यहाँ आ रही हैं क्योंकि मैं आपको आने की इजाज़त दे रही हूँ। मैं चाहूँ तो आप कभी अपने बच्चों से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहें। उसकी आंखों में उस वक्त सफाकियत थी, पागलपन था, जो एक लम्हे को शाइना को डरा गया, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। तुम सिर्फ धमकी दे रही हो। सोच है तुम्हारी। मीर तो तुम्हारी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं। वो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते हैं तो सिर्फ जिया की खातिर, पर मैं वजह ही ख़त्म कर दूँ तो? वैसे भी समीर को तो तुमसे कोई गर्ज नहीं, इसके लिए तुम्हारा वजूद एक फ़ालतू मटेरियल है। बल्कि वो तो तुमसे इतनी नफ़रत करता है कि मेरी शादी में सबसे ज़्यादा पेश रहा। रही बात जिया की, जो तुम्हें माँ का दर्जा देती है, पर उसकी माँ तो उसके काबिल ही नहीं। ये तो मेरे शौहर की शराफत थी जिसने तुम्हारी बेहयाई पर पर्दा डाल दिया। पर मुझसे, यानी इशाल अलमीर वजदान खानज़ादा से, किसी शराफत की उम्मीद मत रखना। मैं आग हूँ, मुझसे मुकाबला करोगी तो जल जाओगी। मैं बता दूंगी तुम्हारी बेटी को कि मीर ने तुम्हारी बेटी को उसकी माँ को, यानी औरत के दर्जे से ही गिरी हुई है। मीर ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करने लगी थी, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इशाल की बातों ने शाइना का पैरों पर खड़े रहना मुश्किल कर दिया था। उसे सर्दी में ठंडे पसीने आ रहे थे, जबकि उसकी हालत इशाल अलमीर वजदान खानज़ादा के लिए बाइसे मसरूर थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या खबर, अपने शौहर की तकलीफ़ों का हिसाब भी चुकता कर लूँ। जानती हो, मैं उस शख्स की आंखों में दर्द नहीं देख सकती जिसका सबब तुम हो। इसीलिए अपने नापाक वजूद को गुम करो मेरी नज़रों से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
اپنی بات کہتے اس نے دروازہ کھولتے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جاتے جاتے شائنہ ایک لمحے کے لیے رکی اور اس کی طرف مڑی تھی۔ میں تو ہوں غلط، پر تم اپنی اس حرکت کا کیا جواز دو گی جس نے اپنے سے ڈبل عمر شخص سے شادی کی؟ یہ میرا بے شرم عشق ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ پر وقاریت سے اپنی بات کہتے اسے کھینچ کے دروازے سے باہر نکالتے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازے پر سر ٹکاتے آنکھیں بند کیے وہ سرشاری سے مسکرائی۔ لبوں پر مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ ڈریسنگ پر اس کی نظر ایک کارڈ پر پڑی جسے بے دہانی میں اس نے اٹھایا تھا، پر پڑھنے پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیک وقت اسے غصہ بھی آیا تھا۔ میرے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آج پارٹی اور مجھے علم ہی نہیں۔ یاد آیا، تبھی وہ ڈریس نکلوایا تھا۔ کیا سوچا تھا اکیلے جانے دوں گی ان رنگ برنگی لڑکیوں کے بیچ؟ ایسا کیا کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں؟ کارڈ پر نظر ڈالتے وہ دل ہی دل میں ترکیب سوچنے لگی۔ ایک خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکی، پھر کیا، ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ اشال میڈم آپ؟ ایک امپلائی نے اسے آفس میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں عادل، یہ بتاؤ تمہارے خان سر کہاں ہیں؟ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ عادل کو وہ شروع سے ہی اس آفس میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ خود بھی اسے اچھے سے جانتا تھا، جو پہلے اذلان شاہ کے ساتھ ہوتا تھا پر آج کل سر خان کے ساتھ کام تھا۔ نہیں میم، وہ اپنے آفس میں ہے، اس چڑیل کے ساتھ۔ عادل نے پہلے شائستگی سے اور آخری بات منہ بصورتے کہی تھی۔ اشال جو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی تیر کی تیزی سے گھومی۔ میم وہ کیا مطلب؟ کون چڑیل؟ اشال کی تیکھی نظروں میں وہ گڑبڑا گیا۔ میم سوری، کوئی نہیں، نظر جھکائے شائستگی سے جواب آیا۔ عادل، اشال نے تنبیہ کی۔ میم وہ نئی پروجیکٹ ہیڈ ہے جو آج کل خان سر کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں۔ عادل نے افسوس سے کہا۔ جان سکتی ہوں تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ عادل نے گہرا سانس کھینچا۔ آپ جانتی ہیں نا، ہر بار شاہ سر کے ساتھ میں خود پروجیکٹ لیڈ کرتا ہوں، پر خان سر نے اس لڑکی کو ہیڈ بنا دیا، جبکہ ابھی اسے آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ بٹ سر کا کہنا ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہے، پلس شی ڈیزرو مور دین می۔ اب جب کہ اسے کچھ بھی پوچھنا ہو تو محترمہ منہ اٹھا کے سر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بھڑاس نکالتا اب خاموش ہوئے اشال کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ دل کو اس کا اپنا خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اگر خان سر کو پتہ چلا تو اسے کون بچائے گا۔ عادل، تم اس کا بل کاٹو۔ وہ حکم صادر کرتی روم کی طرف بڑھی۔ وہیں پیچھے کھڑا عادل تو جیسے خوشی سے نہال ہوا تھا۔ ہائے، اب مزہ آئے گا۔ کل کی آئی لڑکی مجھ پر رعب جما رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوتا کاؤنٹر کی طرف ہو لیا۔ ڈور کھولتے جو سامنے منظر تھا اس نے تو جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ المیر وجدان خان زادہ سامنے کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ بیچ ٹیبل پر رکھے کچھ بریف کر رہے تھے۔ ان کا سارا دھیان لیپ ٹاپ اسکرین پر چلتی اینیمیشن پر تھا اور سامنے وہ لڑکی جھکی ٹیبل پر کونی رکھے کچھ اسکرین پر ٹائپ کرتے رکی، پھر مسکراہٹ لیے انہیں دیکھنے لگی جو اب بھی پوری توجہ سے لیپ ٹاپ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تو تھوڑا اور نزدیک ہو جاؤ۔ اچانک آئی طنزیہ آواز پر وہ گڑبڑا کے سیدھی ہوئی۔ وہیں وہ چونکتے سامنے دیکھنے لگے جہاں بیوی حضور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ اب غصے سے یا کوئی اور وجہ یہ نہیں پتہ۔ ایکسکیوز می، آپ کو تمیز نہیں کسی کے کیبن میں ناک کر کے آتے ہیں؟ وہ جو بھی تھی یقیناً نئی تھی اور اس سے بے خبر، جب ہی ناگواری سے کہتی اشال کو تو آگ لگا گئی تھی۔ وہیں المیر وجدان خان زادہ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی جس کا انداز انہیں سخت ناگوار گزرا تھا۔ ایم سوری میم، نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گی۔ اشال نے ایک جتاتی نگاہ امیر پر ڈالتے دانت پر دانت جمائے کہا۔ تمہیں رکھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ بیہیو یور سیلف ڈیم اٹ، تمیز سے بات کرو۔ جہاں انہیں اشال کا کچھ نہ بولنا برا لگا کیونکہ وہ اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہاں اس کا حق جتانا، تو وہیں اب برداشت کی حد ہوئی تھی جب ہی غصے سے چیخے۔ سر یہ لڑکی المینرڈ، یہ لڑکی میری بیوی ہے، مسز اشال المیر وجدان خان زادہ۔ جتاتا لہجہ، آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑکے۔ ایک ہی لمحہ لگا تھا اس لڑکی کے نظر سے گرنے میں۔ اشال کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ دل تو خوشی سے جھوم جانے کا کر رہا تھا۔
سو اب تم جا سکتی ہو، باہر عادل تمہاری آخری فارمیلٹیز پوری کر دے گا۔ دھیرے دھیرے قدم لیتے وہ اس تک آ کر رکتی، مسکراہٹ لیے بولی، لہجہ خود بخود ہی مغرور ہوا تھا، میم ایم سوری، ایم ریئلی ویری سوری، آئی ڈونٹ نو دیٹ۔ وہ اس کی بات پر منت کرتی کچھ کہتی جب اشال نے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ سوری ڈیئر، پر تم کچھ نہ بھی کہتی میں نے تبھی تمہارا بل کٹوا دیا تھا، کیونکہ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی لڑکی کو میں اپنے اکلوتے ہینڈسم پلس چارمنگ پلس انتہائی ڈیش ڈیش شوہر کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ سو یو مے لیو ناؤ۔ پوری شان سے اسے باہر کا راستہ دکھاتے، ایک ساتھ اپنے شوہر کی بہت ساری تعریفیں کرتے، اس نے موضوع سمیٹ دیا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی ایک نظر المیر وجدان خانزادہ پر نظر ڈالتے باہر نکل گئی، جن کی اپنی نگاہیں ہر چیز سے بے نیاز اپنی بیوی پر تھیں، وہی اس کے ڈیش کہنے پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ واہ، کتنا اچھا ڈرامہ کرتے ہیں آپ۔ اس لڑکی کے باہر جاتے وہ تالی بجاتے ان سے مخاطب ہوئی جو اس کی بات پر چونکے۔ میں نے کیا ڈرامہ کیا؟ ہاں سب پتہ ہے مجھے، جتنے فیور دیے ہیں اس میسنی چڑیل کی نانی کو۔ آنکھیں گھماتی وہ فر کرتے اپنی زبان کے جوہر دکھلانے سے باز نہ آئی۔ میں نے اسے کوئی فیور نہیں دیا، میں نے بس اس کے کام کو سراہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وضاحت دی تھی۔ ہاں تمغہ امتیاز پہنانے کا ٹھیکہ حکومت پاکستان نے آپ کو تو دیا ہے۔ اشال کی بات پر وہ بس گھور کے رہ گئے، جبکہ چھوٹی سی سرخ ناک دیکھتے انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ جا رہی ہوں آپ کو میں چھوڑ کر، پھر پتہ چلے گا۔ وہ جو اپنے ہی دل میں بول رہی تھی، مقابل نے بات پوری ہونے سے پہلے جھٹکے سے کھینچ کر اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ اشال نے ہراساں نظروں سے ان کی جانب دیکھا، جن کے گردن اور ماتھے کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ ماتھے پر بلوں کا جال بچھا ہوا تھا، بازوں پر سخت گرفت درد کی ٹیسیں اجاگر کر گئیں، پر ضبط کرتی وہ سوچ رہی تھی اس نے کیا غلط بولا، اور سمجھ آنے پر اس نے آنکھیں میچی۔ میر، ان کی نظروں میں ایسا شعلہ تھا، اتنی تپش تھی جس میں اسے اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے نام پکارا، لک ایٹ مائی آئیز۔ گھمبیر لہجے میں سرگوشی میں کہتے وہ اس کا دل دھڑکا گئے، گردن سے گلٹی ابل کے معدوم ہوئی، ماتھے پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں چمکی تھی۔ مقابل کی قربت مہلک تھی اور اس قدر نزدیکی کہ سانسوں کی آمد و رفت بھی سنائی دے رہی ہو۔ مقابل اپنے انداز سے جان لینے کے در پہ تھا۔ اشال، تنبیہ کرتا لہجہ جیسے اس کا بات نہ ماننا اسے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اشال نے جھٹ سے آنکھیں اوپر کیے، کالی گہری آنکھوں میں دیکھا جن کی تپش سے ان نظروں سے تاو لانا بہت ہی مشکل عمل تھا۔ میں کسی صورت تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، یاد رکھنا۔ تمہیں ہر صورت میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ چھوڑنے والی بات تمہارے دماغ کیا دوبارہ اگر زبان پر بھی آئے تو خود سمیت تمہاری جان لے لوں گا۔ اس بار یہ قصہ ہی ختم، نہ تم نہ ہم۔ نظروں سے جھلسا دینے والی تپش لیے وہ اس کی روح میں اپنے لفظ پیوست کر گئے تھے۔ اس قدر شدت تھی اس لہجے میں جیسے یہ کر گزرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ تمہارے پاس آتے ہیں تو سانسیں بھیگ جاتی ہیں، محبت اتنی ملتی ہے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تبسم عطر جیسا ہے، ہنسی برسات جیسی ہے، وہ جب بھی بات کرتی ہے تو باتیں بھیگ جاتی ہیں۔ تمہاری یاد سے دل میں اجالا ہونے لگتا ہے، تمہیں جب گنگناتا ہوں تو راتیں بھیگ جاتی ہیں، زمین کی گود بھرتی ہے تو قدرت بھی چہکتی ہے، نئے پتوں کی آہٹ سے بھی شاخیں بھیگ جاتی ہیں، تیرے احساس کی خوشبو ہمیشہ تازہ رہتی ہے، تیری رحمت کی بارش سے مرادیں بھیگ جاتی ہیں۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سجدہ ریز پلکیں دھیرے دھیرے آرس سے اٹھائیں، جب مقابل کو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فرصت سے خود کو تکتا پایا۔ آپ سوئے نہیں رات بھر؟ اس نے کم مگر سن لی جانے والی آواز میں سرگوشی کی۔ سوئی تو تم بھی رات بھر نہیں ہو، دو بدو جواب آیا، پر میر کی معنی خیز بات پر اشال کا چہرہ پل میں اناری ہوا تھا، ایسے جیسے سارا خون سمٹ کے رخساروں میں جگہ تلاشی جا رہا ہو۔ اسے خاموش سی آنکھیں جھکائے ہونٹ کاٹتے اضطرابی حالت میں دیکھا تو کوہنی بیڈ پر ٹکائے اس کی طرف جھکے۔ اشال، سرگوشی میں اس کا نام پکارا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر انگلی سے پلکوں کو چھوا۔ اشال کا سانس سینے میں اٹکا، دل کی دھڑکن تو معمول سے تیز تھی ہی، اب تو جیسے پاگل کر دینے کو بےتاب ہوئی تھی۔ انگلی آنکھوں کو لمس سے سکون دیتے دھیرے سے سرکتے ہوئے گالوں کی طرف سفر کرنے لگی۔ اشال نے آنکھیں میچی،
اسے دھیرے دھیرے اپنی سانس مکمل رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص سانسوں پر مکمل قابض ہو چکا ہو اور وہ خود پر اپنے اختیار کھو بیٹھی ہو۔ میر کی انگلیاں عارضوں سے چھیڑخانی کرتے اوپری لبوں پر آ کر رکیں جہاں رات بھر ہوئے شدت بھرے عشق کی داستان یاد تھی۔ بے اختیار ان کے لب مسکرائے۔ اشال نے ایک نظر ان کی مکمل مسکراہٹ کو دیکھتے نظریں چرائی۔ دل بے ترتیب سانسیں سینے میں الجھ گئی تھیں۔ ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں جبھی اس نے تیزی سے کمفرٹر کو ہاتھوں میں بھینچا۔ میر نے اب کے قدرے نرمی سے اوپری لب سہلائے، گویا ان کی نرمی محسوس کی ہو۔ وہاں سے سرکتے نچلے لبوں پر انگلی کا دباؤ زیادہ تھا، یہ اشال کو محسوس ہوا۔ میر، نہانے جانا ہے، اس نے بے بسی سے کہا، کیونکہ اٹھنے کے سارے راستے مقابل نے بند کر رکھے تھے۔ اتنی پیاری کیوں ہو اشال؟ مقابل نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے بہکے بہکے لہجے میں دریافت کیا۔ اشال کی نظر بے ساختہ اٹھتی ان کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ نشیلی کرسٹل آنکھوں میں رات کی خماری اب بھی تھی۔ اشال کی پلکیں لرزیں، وہ زیادہ دیر تک ان تپش زدہ آنکھوں کی تاب نہ لا پائی جبھی سر جھکا گئی۔ میں جانے کب سے تمہیں خود کے رنگ میں چڑھے دیکھ یہ سوچتا رہا کہ میں اس نوازش کا کتنا شکر کروں، شاید کم پڑ جائے جتنا بھی کروں۔ میری زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی کل، بہت سی تنہائی گزاری میں نے، راتوں کا اتنا خوبصورت انعام ہو سکتا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگے جو بنا پلک جھپکائے انہیں سن رہی تھی، اور وہ تو جیسے دل سے سرشار ہوئی تھی۔ مقابل کا ایک ایک لفظ اسے اپنے وجود میں روح ڈالتا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کسی نے ساری زندگی کا حاصل تھما دیا ہو۔ وہ اب اس کے تاثرات دیکھ رہے تھے جو پور انہیں خود میں گم ملی۔ کچھ دیر تمہیں یوں ہی دیکھا تو بے خود ہو جاؤں گا، پھر آگے کا حساب تم لگاؤ۔ اسے یوں ہی نظریں جھکائے گھبراہٹ میں سرخ پڑتے بے چین دیکھا تو بے ساختہ کہا، کیونکہ دل اب اپنے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ اشال نے جھٹ سے نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھا۔ گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھنے کی وجہ سے زور سے پیشانی میر کے سینے سے لگی، اس کا تو سر ہی گھوم گیا۔ اسے دوبارہ بیڈ پر گرتے دیکھ وہ تیزی سے کمر پکڑتے تھام گئے۔ اشال سانس روکے ان کی نزدیکی میں سمٹ کے رہ گئی، وہیں میر کی نگاہیں اس کی گردن کے گہرے ہوئے گڑھوں پر ٹکیں جس پر سفید جلد پر گردن کی گرین وینز جڑتی اس حصے کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ یہاں وہ صحیح معنوں میں بےتاب ہوتے گردن پر جھکے۔ وہ جو پہلے ہی رات کی شدت اسے نڈھال تھی، ایک بار ہونٹوں کا لمس اور داڑھی کی چبھن گردن پر محسوس کرتے سسک اٹھی۔ میر، سسکتے ہوئے ہلکی آواز میں نام پکارا، مگر مقابل سننے کی حالت میں کہاں تھا۔ وہ اپنی گردن پر جا بجا ان کے لبوں کا بے خود لمس اور سانسوں کی تپش محسوس کرتے جی جاں سے لرزی۔ میر! ایک بار پھر انہیں ٹریک سے اترتے دیکھ اس نے تیزی سے پکارا، ساتھ احتجاجی انداز میں اپنے نازک ہاتھ سینے پر رکھتے فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ جب وہ گردن سے چہرہ نکالتے اسے گھورنے لگے، تمہارے پاس مجھے خود سے دور کرنے کا حق نہیں ہے مسز میر۔ گھمبیر لہجے اور بہکی نگاہیں محسوس کرتے ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ سارے پینترے سائیڈ ہوتے دیکھ اس کے کیوٹ سا فیس بناتے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، جس پر انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ اوکے فائن، ایک کس دو اور جاؤ، کندھے اچکاتے عام سے لہجے میں کہا۔ اشال جو جانے کے پر تول رہی تھی، آنکھیں پھیلائے انہیں حیرت سے دیکھا، بھلا اب بھی کس وس کی گنجائش بچی تھی؟ اس کی آنکھوں کی تحریر وہ بخوبی پڑھ سکتے تھے پر نظر انداز کر گئے۔ کیا ہوا، نہیں جانا؟ جانتی ہو نا یہ شرٹ مجھے کتنی پسند ہے، پھر بھی تمہیں دے دی۔ اسے ویسے ہی سن بیٹھے دیکھ ٹوکا اور ساتھ ہی اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ دینے پر احسان بھی جتانا ضروری سمجھا۔ وہیں معنی خیز بات کا گہرا مفہوم سمجھتے اشال پل میں سرخ ہوئی تھی اور میر کی نگاہوں نے اس کے چہرے پر آئے رنگوں کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ اشال! تنبیہ کرتا انداز، اشال نے ایک نظر انہیں دیکھتے معصوم سی شکل بنائی۔ ساری بولڈنس رات سے ہی اس سے کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکی سے اسے خود پر گرایا اور بنا وقت ضائع کیے اس کے نرم گداز لبوں کو اپنے ہونٹوں سے لاک کیا۔ اس کے لبوں کی نرمی محسوس کرتے وہ مکمل مدہوش ہوتے اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہے تھے۔ اشال نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا کیونکہ جانتی تھی اب وہ پوری ان کے آسرے ہے۔
وہ جب تک نہیں چاہیں وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، اپنی منمانی کرتے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جان لینی ہے آپ نے آج میری؟ حواس کچھ بحال ہوئے تو آنکھیں ان پر گاڑے اس نے گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر میر نے جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی تھی وہیں وہ پل میں شرم سے دوہری ہوتی انہیں پیچھے ہٹائے تقریباً میلاتھان سپیڈ سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پیچھے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ماضی۔ رشنا فارم ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا دل ڈر رہا تھا پر ہمت کر کے وہ اندر کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑا ملازم اسے دیکھتے چوکنا ہوا۔ مجھے شاہ سے ملنا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میم یہ آپ کو لے جائیں گے۔ سامنے ایک ملازم ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر اس عالیشان محل پر دوڑائی۔ دل اندر تک سرشار ہوا جب سیڑھیوں سے اوپر ایک روم کے پاس وہ ملازم رک گیا۔ میم اس روم میں چلی جائیں، وہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ رشنا کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو قابو میں کرتے اندر کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور اندر آتے ہی دروازہ باہر سے لاکڈ ہو گیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ دیوار پر مارنے لگی جب کسی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے کام میں خلل پیدا کیا۔ رشنا کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ شاہ یہ آپ ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ مقابل نے ہنکارا بھرا۔ لائٹ تو آن کریں، اس کی ضرورت نہیں۔ کمرے کی خاموش فضا میں سرد آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ رشنا نے گھبراتے ہوئے کہا، پر مقابل نے مزید اسے کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھا کے بیڈ پر پٹخا۔ شاہ چھوڑیں شاہ! وہ چیخنے لگی، پاگلوں کی طرح اسے خود سے دور کرنے کے لیے احتجاج کرنے لگی، پر سامنے والے نے بنا احتجاج کا موقع دیے، بنا اس کی چیخ کی پرواہ کیے اسے تار تار کیا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ خالی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ جس کی محبت میں وہ یہاں تک آئی، جس کے شادی شدہ ہونے کی اس نے پرواہ نہ کی، وہ اسے بے آبرو کرتا جا چکا تھا۔ ہوش آتے ہی وہ حلیہ درست کرتے باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں ہے وہ؟ اسے کہیں نہ پا کر اس نے سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا جو اسے کمرے تک لے کر گیا تھا۔ وہ جا چکے ہیں اور کہا ہے آئندہ ان کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اپنے حشر کے لیے تیار رہے گا۔ اس آدمی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے، حقارت بھری نظر اس پر ڈالتے باہر جانے کا اشارہ کیا، جیسے وہ سرد نظریں اس پر ڈالتی گیٹ پار کر گئی۔ کیسے جاؤں گی؟ رشنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں شائنہ کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے موبائل نکالا، پر اسٹیٹس پر لگی خان اور شائنہ کی تصویر دیکھ اس کا دل ماند ہوا۔ وہ تو خوش ہے اس آدمی کے دوست کے ساتھ، بھلا میرا ساتھ کیوں دے گی؟ پر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم سے ہر درد کا حساب لوں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ نفرت سے ایک آخری نگاہ اس گھر پر ڈالتے، زہر خود میں بھرتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چاروں ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی خوش تھے۔ کھانے کا مینیو اس نے شیزا کی طرف بڑھایا۔ کیا کھائیں گی؟ محبت سے پوچھنے پر شیزا مسکرائی، پر مینیو دیکھتے منہ بنایا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی آرڈر کر دیں۔ اس کے کہنے پر شاہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ کارٹ کے اس پورشن پر سارے سی فوڈز تھے اور وہ اچھے سے جانتا تھا شیزا کو سی فوڈز کے نام سے ہی وومٹ آتی ہے، پر ابھی وہ لحاظ میں خاموش ہو گئی۔ ارے شیزا، تم فرسٹ ٹائم آئی ہو، تمہیں یہاں کے فوڈ سٹینڈرڈز کا نہیں پتہ ہوگا۔ شائنہ کی بات پر وہاں بیٹھے تینوں نفوس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑی۔ خان نے ضبط سے اسے دیکھا کیونکہ اس وقت اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ حویلی میں یہ سب شیفز آرام سے بنا لیتے تھے، یہاں زبردستی نام گھما پھرا کے رکھے ہیں۔ ویسے جب تم فرسٹ ٹائم آئی تھی خان کے ساتھ، تب کیا خان نے آرڈر کیا تھا؟ شاہ کے پوچھنے پر شائنہ نے اسے گھورا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، تب تمہارے اسٹینڈرڈ سے آؤٹ تھا نا؟ وہ کندھے اچکاتے کہتا مینیو کا دوسرا پورشن شیزا کی طرف کھول گیا، جو آنکھوں میں چاہت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہیں خان کی خاموشی پر شائنہ دل ہی دل میں کھلی۔ اسے امید تھی وہ کچھ تو اس کے لیے کہتا۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کی بات چیت پر ماحول نارمل ہو چکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں میرے لیے کچھ کہنا چاہیے تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ نہیں، سامنے سے طمانیت سے جواب آیا۔ اس نے مجھے انسلٹ کیا، اب میں اس کی کلاس فیلو نہیں، دوست کی بیوی ہوں۔ غصہ اسے شدید تھا جو اب نکل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں اتنا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ تم میری بیوی ہو، اتنی لو کلاس باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ خان نے بھی اپنی بڑھاس نکالی۔ جو اس نے کہا؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔
وہ تو ریئیکشن تھا تمہاری بات کا، ورنہ تم چپ نہ ہوتی اور پھر ایسی بات کرتی جو میری ذات کو ناگوار گزری، وہ تو پھر شوہر ہے۔ اور میرے بولنے کا جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ بات ختم ہو چکی تھی اور بات کو تول دینے کی میری عادت نہیں۔ خان نے آہستہ سے اپنی بات سامنے رکھی۔ ثابت ہوا آپ کی نظر میں بیوی سے زیادہ دوست اہم ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ سمجھ لو جو سمجھنا ہے، میں مسلسل اپنے درمیان رشتوں کی وضاحت نہیں دوں گا، روز روز اہمیت پر لیکچر نہ بانٹوں گا۔ وہ بھی سر پھرا خان تھا، آنکھیں گھماتے کہتے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شائنہ مزید کچھ کہتی موبائل کے ٹون نے اسے چونکایا۔ ان نون نمبر سے میسج تھا۔ میم کام ہو گیا ہے، اسے وہیں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ چلی گئی ہے۔ شائنہ نے کن اکھیوں سے خان کو دیکھا۔ ساری اکڑ خود ہی نکل گئی شاہ صاحب کی۔ دل میں نخوت سے سوچتے اس نے ٹائپ کیا، تم اب غائب ہو جاؤ بالکل، کسی کو خبر تک نہ ہو تم اس شہر میں رہتے بھی تھے۔ وہ میسج دیتے اس کانٹیکٹ کو بلاک کرتے سارا ڈیٹا ریموو کر گئی۔ اسے موبائل میں گم دیکھ خان بھی سر چھٹک گیا۔ یہ کیا ہے؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اشال نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ روز بینگلز ہیں، نمبر بڑھاؤ چشمے کا۔ وہ اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو دباتے ایک بار پھر سے بال سیٹ کرنے لگے۔ اشال نے منہ بنایا۔ آپ کا منہ پھر سے ٹیڑھا ہو گیا؟ اس نے آنکھیں گھماتے استفسار کیا۔ میرا منہ نارمل ہے، تم اپنا سوال دیکھو۔ وہ کہتے ان بینگلز کو پکڑتے بیڈ کی طرف بڑھے تو اشال بھی ان کے پیچھے ہوئی۔ میں نے تو خوشی سے پوچھا تھا کہ یہ میرے لیے ہیں، پر نہیں، آپ سیدھے منہ جو جواب دے دیں۔ وہ گھور کے بولی جب انہوں نے تکیے کو کمفرٹیبل کرتے پیچھے ٹیک کے لیے رکھتے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ اچھا، مائی مسٹیکن، ایکچولی میری سماعتوں سے یہ میرے لیے ہے جیسا کوئی لفظ نہیں ٹکرایا، سوری۔ وہ نرمی سے بولے پر ان کے طنز پر وہ تل ملائی۔ میرا مطلب وہی تھا، پر آپ… وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور انہیں دیکھا جن کا ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہا تھا، آنکھیں بھی اسکرین پر جمی تھی۔ میں کیا دیواروں سے بات کر رہی ہوں؟ دل ہی دل میں مخاطب ہوتے وہ کندھے اچکاتے جانے کے لیے گھومی جب مقابل نے ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا، جب وہ ایک چیخ کے ساتھ ان کی باہوں میں قید ہوئی تھی۔ سن رہا ہوں تمہاری بات، المیر وجدان خانزادہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ نظریں ہنوز اسکرین پر تھیں، پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک نظریں نہیں پر ساری سینسز اسی کی طرف ہیں۔ جب دھیان وہاں ہے تو مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ محسوس کرنے کے لیے، دو بدو جواب آیا۔ اشال نے نظروں کا رخ ان کی طرف موڑا جس کی ہر بات پر اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میرا یہ کام اتنا ضروری ہے؟ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ مسز میر، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میری وجہ سے؟ اشال کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا۔ جی بالکل آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی لڑکی کو جاب سے نکال دیا اور عادل صاحب کو جب تک بریف نہ کر کے دو اس نے تنگ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ٹھہر کے اسے اس کا کچھ دن پہلے والا کارنامہ یاد کرا گئے، پر اس لڑکی کو یاد کرتے اشال کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اتنی بھی کوئی اچھی نہیں تھی وہ، اس نے کہنا ضروری سمجھا۔ اس کے گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے کام کی بات کر رہا ہوں۔ سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت تھی مجھے اور ابھی تک ایسا ٹاپ ریٹر بندہ مجھے نہیں ملا۔ وہ تفصیلاً اپنی پریشانی واضح کر گئے۔ ہاں بالکل، دنیا میں واحد وہی قابل انجینئر تھی۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ نہیں، دنیا میں ایک تم ہی قابل لڑکی ہو۔ جواب حاضر ہوا جس پر اشال نے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گھورا۔ ڈن ہو گیا۔ ابھی کچھ کہتی پر ان کے ڈن کہنے پر اسکرین دیکھا جہاں ای میل سینڈنگ ہو رہا تھا۔ میر، یہ والی فائل کھولیں۔ اس نے کام ہوتے ڈیفرنٹ فائلز میں سے ایک فائل اوپن کرتے اس میں پاسورڈ لگا دیکھ اشارہ کیا۔ چھوڑو اسے بند کرو۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ نہیں، مجھے دیکھنا ہے، اس میں فوٹوگرافس ہیں نا۔ وہ بضد تھی اور ضد کے آگے کہاں کسی کی سننا پسند کرتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے پاسورڈ ڈالنے لگے۔ سامیہ۔ یہ سامیہ کون ہے؟ اشال نے جھٹ سے پوچھا۔ میر کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ بنا جواب سنے بھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اٹس ناٹ سامیہ، اٹس جسٹ سامیہ۔ مسکراہٹ روکنے کی خاطر ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ جو بھی ہے، کون ہے یہ؟ اسے مقابل کی مسکراہٹ چہرے کو دیکھ بھی رونا آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ اس کی روحانسی آواز پر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ سمیر کا سم اور جیا کا یا، بس اور کچھ نہیں۔ جلدی سے اسے وضاحت دی جو دینے کی عادت تو تھی نہیں، پر مقابل کی رونے کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ کتنے برے ہیں، جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے، بات نہیں کروں گی اب۔
منہ چڑھاتے اس نے تصویریں کھولی۔ ساری پرانی تصویریں تھیں جس پر وہ ایک ایک کر کے اپنا تجزیہ دے رہی تھی، اس میں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بارہا کہا گیا تھا۔ اپنی تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی وہ خود بھول چکی تھی۔ وہ کالج اور یونی کی پکچرز تھیں، وہ شاہ کے ساتھ کی بھی تھیں۔ آپ نے یہاں ڈیڈ کو چھوڑ دیا تھا؟ ایک پکچر دیکھتے اشال نے پرسوچ انداز میں کہا جو لندن یونیورسٹی کی تھی۔ وہ جو محبت سے اس کی باتیں سن رہے تھے بے اختیار ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اشال نے کن آنکھوں سے ان کے تاثرات دیکھتے خود کو کوسا، جھٹ سے لیپ ٹاپ آف کرتے ان کی طرف گھومی۔ اس کی اچانک حرکت پر تیزی سے اس کی کمر کے گرد حصار بنا، یا ڈر تھا پاگل جذباتی پن میں کہ گر نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے جیا نے مجھ سے کیا کہا؟ اپنی انگلیوں کو ان کی شرٹ کے کالر پر پھیرتے اس نے ادا سے کہا۔ کیا کہا؟ چہرے کی چمک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا اشال آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ آج اسے لگا میں شرماؤں گی۔ اشال نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اب پوچھے ذرا میں نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ لیے پوچھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ دلچسپی سے اس کے تاثرات انجوائے کرتے بولے۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو بچپن سے حسین ہوں، تمہاری نظریں آج آ کر ٹھیک ہوئی ہیں۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے کہتے ان کی مسکراہٹ بھی گہری کر گئی تھی۔ گہری مسکراہٹ کے باعث ٹھوڑی کا خم گہرا ہوا جس پر اشال نے بے ساختہ جھکتے اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کے عمل کی بھی باقی تھی یا اس کے لمس کی نرمی؟ میر کی دھڑکنیں لمحوں میں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ بے خودی میں ہوئے عمل پر ہلکا سا مسکراتی پیچھے ہوئی تھی، پر میر کی نگاہیں اس پری پیکر پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ مسلسل بے ضرر نگاہوں کی تپش اور سانسوں کی گرمی اپنے نزدیک محسوس کرتے اس نے پریشانی سے ادھر ادھر کی راہ فرار تلاشنی چاہی جو اسے مل بھی گئی تھی۔ آپ نے یہ مجھے نہیں دیا نا؟ منہ بناتے کنگن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکراہٹ دباتے کنگن اٹھانے لگے۔ یہ ناچ تمہارے لیے لایا تھا، پر تم نے باتوں میں ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اتنے بڑے الزام پر اشال کا منہ حیرت سے کھلا۔ شرم نہیں آتی اتنی معصوم بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، پر نظریں اس کی ان بھاری خوبصورت ہاتھوں پر تھیں جن میں ان کے ہاتھ قید تھے۔ وہ بہت نرمی سے کنگن ہاتھوں میں ڈالے ہک ڈگا رہے تھے۔ کم از کم معصوم لفظ کا تو احترام کرو۔ ان کی بات پر وہ بس گھور کے رہ گئی۔ میر کی نظریں اس کے سفید نازک کلائیوں پر تھیں جن پر گلاب کی سرخی مزید دلکشی سے ابھر کر ارد گرد کو اپنی خوشبو سے معطر کر رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھوں پہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ اس نے دونوں کو ہاتھوں کو اوپر نیچے کچھ اس طرح کیا کہ ان کے درمیان آنکھیں واضح ہو رہی تھیں۔ ایسے رکھتے پوچھا۔ میر کی نگاہیں اس منظر پر ٹھہر سی گئیں۔ دل نے گواہی دی تھی اس سے مکمل اور خوبصورت منظر آنکھوں کو آج تک نہیں دکھا۔ وہ ہیزل آنکھیں گھائل کر دینے کی صلاحیت سے معمور تھیں۔ نہایت نرمی سے نازک کلائیوں کو ہاتھوں میں بھرتے، پھولوں کو ناک کے قریب لے کر جاتے اس کی خوشبو خود میں اتاری اور شدت سے اس کی ہتھیلی پر ہونٹ رکھے اشال نے اس لمحے آنکھیں میچی۔ میر کے ہونٹوں کا پرحدت لمس محسوس کرتے اس نے کپ کپاتے لبوں سے پکارا۔ جان لیوا احساس ہوتا تھا جب وہ شخص قریب ہوتا تھا۔ میر نے چہرہ اٹھاتے خمار آلود نگاہیں اس کے وجود پر ٹکائیں جس نے کتھئی رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ پر اس کا نازک سراپا دمک رہا تھا۔ بوتل گرین کلر کا دوپٹہ بیڈ کے کارنر پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو کچھ کہنا چاہیے؟ ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے وہ فرمائشی انداز میں گویا ہوئی۔ جہاں یہ بتایا ہے کہ کچھ کہنا چاہیے، یہ بھی بتا دیجیے کیا کہنا چاہیے۔ دائیں آئی بروج کا گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ آپ کو کہنا چاہیے اشال، تمہارے ہاتھوں میں آ کر ان پھولوں کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے باڈی ڈھیلی چھوڑتے بیڈ پر سر گرا گئی۔ شرارتی نگاہیں ان پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکتے کوہنی بیڈ سے ٹکائی اور دوسرا ہاتھ دوسری طرف رکھتے اسے ہزار میں لیا۔ اتنی مبالغہ آرائی کرنی پڑے گی؟ سوالیہ نظریں ٹکاتے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے روز لا کر دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ سے ناراض بھی ہوں تو آپ مجھے پھولوں کے کنگن دے دینا، میں جھٹ سے مان جاؤں گی۔ مجھے گلاب اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس کے لفظ مقابل کو کہیں اور پہنچا چکے تھے۔ نظریں اس کے بولتے ہونٹ پر اور ذہن کے پردے پر کوئی اور منظر چلا، یہی کمرہ پر مختلف منظر۔ شائنہ، لک آج نہ سگنلز پر ایک بچہ یہ بیچ رہا تھا، مجھے اتنے پیارے لگے میں لے آیا۔ خان نے مسکراتے ہوئے وہ کنگن اس کے سامنے کیے جو نیل فائل کھولے بیٹھی انگلیوں سے کھیلنے میں مگن تھی چونکی۔ خان، یہ تو گلاب کے ہیں۔
اس نے منہ بناتے کہا۔ ہاں تو میں نے کب کہا للیز ہے؟ خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہماری ابھی نیو شادی ہے نا۔ اس کی بات پر خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بالکل، تبھی تو لے کر آیا ہوں، تمہیں پسند نہیں آئے؟ اس نے ابھی تک ہاتھ بڑھا کر لینے کی زحمت نہیں کی اور یہ چیز مقابل کو بہت چبھی تھی۔ نہیں، مجھے تو ایکسپینسو گفٹس پسند ہیں، تم میرے لیے کوئی اچھا سا ڈائمنڈ کا سیٹ کیوں نہیں بنواتے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے دل کی بات کی۔ مورے کے سیٹس رکھے ہیں، سارے تم لے لو۔ وہ صاف کہتا کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھتے گیٹ کے پاس موجود ڈسٹ بن کھول کر اس میں ڈال دیا۔ جہاں خان پہلی بات پر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، وہیں اس کی حرکت پر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پھینکے کیوں، میں پہن لیتی تمہارا دل رکھنے کے لیے، شائنہ نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ کم از کم مقابل کو تو ایسا ہی لگا۔ جب پسند ہی نہیں آئے تو تم پہنو یا ڈسٹ بن، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ ناگواری سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے شائنہ کندھے اچکاتے دوبارہ ناخنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میر! اس کی شدید چیخ پر وہ چونکے، جو سرخ چہرہ لیے انہیں گھور کم کھا جانے کی طلبگار تھی۔ کہاں گم تھے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی تو نہیں، اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولیں، کب سے دروازے کو گھوری جا رہے تھے، اگر میری قربت میں کسی اور کو سوچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے، مزید خود کی طرف جھکاتے، سرخ ہوتی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑتے اس نے شدت سے کہا۔ لہجے میں دیوانگی غالب تھی۔ انہوں نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں کی شدت سے چوما۔ تمہاری قربت کا خمار اترے تو ہی کہیں اور دھیان جائے نا، تمہیں یہ پسند آئے؟ شدت سے کہتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے سوال کیا۔ ہاں بہت زیادہ، آپ لے کر آئے نا میرے لیے، آپ روز لائیے گا میرے لیے۔ اس کی بات پر میر نے اس کے ہونٹوں پر چھوٹا سا بوسہ لیا۔ میں لایا تو اس میں خاص کیا ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ میں آپ کو تب بھی یاد تھی جب میں وہاں موجود نہیں تھی، اور یہی بات اسے خود میں ہی خاص بناتی ہے۔ اب جب روز انہیں دیکھیں گے مجھے یاد کریں گے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، اس طرح ایک لمحے بھی آپ کے ذہن سے میرا عکس نہیں ہٹے گا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بتانے لگی۔ وہیں اس کی بات پر میر نے آنکھوں میں شدت اور جنون لیے اسے دیکھا۔ یہ نہ بھی لوں تب بھی ذہن کے پردے پر تمہارا ہی عکس رہتا ہے، تمہاری موجودگی نعمت ہے، تمہاری محبت عبادت اور تمہارا ذکر سکون ہے۔ وہ لفظ بلفظ اپنے الفاظ اشال کی روح میں اتار رہے تھے۔ اشال نے رخ دوسری طرف کیا جب میر کی نظریں اس کی سفید گردن پر موجود باریک چین پر اٹکی، جہاں کی گرین وینز چہرہ موڑنے کی وجہ سے ابھرتی منظر کو ناقابل تسخیر اور قیامت خیز بنا رہی تھیں۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کا باریک گنے جانے والا فاصلہ سمیٹتے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو معتبر کر گئے۔ اشال کی آنکھیں بند اور سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ میر نے اس کے بائیں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، جہاں دونوں کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا وہیں دونوں مکمل ایک دوسرے میں گم ہوتے پرسکون ہوتے چلے گئے۔ منظر پیچھے ہوتا، گرین رنگی دوپٹی کی گہرائیوں میں اترتا، ماضی میں جاتا چلا گیا۔ خان، تجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی وجہ سے تیری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب کروں گا؟ شاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو اب اسے ڈبل گھوری سے نواز چکا تھا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کب کہا پاگل؟ ہاں تو پھر بس چھوڑ مجھے، شائنہ جیسا چاہتی ہے ویسا کر لے۔ شاہ نے رسانیے سے اسے سمجھایا۔ یار پر اسے غلط لگتا ہے، وہ سوچتی ہے میں تجھے اہمیت دیتا ہوں اس پر، حالانکہ میں ہر رشتے کو مشترکہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں مزید اس کی خرافاتی دماغ کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ اور تو اور اس نے ابارشن کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جب میں اسے لے کر پرسکون رہا ہوں۔ وہ لفظ پہ لفظ کہتا اپنے دل کا حال اپنے یار پر کھول رہا تھا۔ شاہ نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا جو پہلے سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ دیکھ، ریلیکس ہو جا اور جیسا وہ چاہتی ہے ویسا کر لے جا اسے یہاں سے، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ شاہ نے اسے گلے لگاتے تسلی دی تھی۔ اس وقت اپنے دوست کے لیے یہی حل نظر آیا تھا، اور پھر وہی ہوا جیسا شائنہ چاہتی تھی۔ وہ لوگ لندن جا چکے تھے، وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ گزرے 5 سالوں میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ دونوں کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی تھیں۔ خان اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں ہی شفٹ ہو چکا تھا۔ شاہ کے گھر ان کے جانے کے سال بعد ایک ننھی سی پری کی آمد ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے اشال رکھا تھا، جو ان کے گھر میں پھول جیسی ہی تھی۔ بس اس عرصے میں جو نہیں بدلا وہ دونوں کی شدید دوستی تھی۔ جیسا شاہ نے وعدہ کیا تھا وہ الگ نہیں ہوں گے،
دونوں ان سالوں میں بظاہر مل تو نہیں سکے پر رابطہ ہر وقت بحال تھا، یہاں تک کہ اپنا اپنا بزنس سنبھالتے دونوں نے مشترکہ فیصلے سے اسے مرج کیا تھا، جس سے انہیں بہت فائدہ ہوا تھا کہ بڑے سے بڑا بزنس مین ان سے ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے سارے معاملات شاہ اور باہر مختلف ممالک جا کر ان معاملات کو خان کے سپرد تھے۔ شاہ آج ایک ڈیل کی وجہ سے لندن جا رہا تھا جہاں دونوں سی او کا ہونا ضروری تھا، اور یہ پروجیکٹ ان کی کمپنی کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ بابا جانی لسن، بابا جانی لسن۔ شاہ کو باہر جاتے دیکھ لان میں کھیلتی ہوئی اشال شاہ ان کے نزدیک آئی تھی۔ شیزا بھی اس کے پیچھے بھاگتی اس تک آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھاتے اس کے ننھے سے گال چوم گئے تھے۔ کہو بابا کی جان، پیار سے اپنی پری کو مخاطب کیا۔ آپ جا رہے ہو تو آتے ہوئے ڈول ہاؤس لانا، اوکے؟ انگلی دکھا کر کنفرم کیا، جس پر اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اور جیا کو زیادہ فری مت کروانا، اوکے؟ اپنی شدت بھری فطرت کے چلتے وہ اپنے باپ کو بھی کسی سے شیئر کرنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا گئے۔ اسکرین سے دیکھتا وہ شخص نم آنکھوں سے مسکرا دیا، نرمی سے ہاتھ اسکرین پر پھیرا۔ میری ڈال۔ اسکرین کے پار اس شخص کے لب دھیرے سے بڑبڑائے اور پھر اس کے انداز پر لب مسکرائے۔ اوکے میری جان، بابا جائیں؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، مجھے مت بھولنا، اوکے؟ ایک آخری یاد دہانی کرواتے وہ گال چومتے گو سے اتر کر بھاگ گئی۔ انہوں نے مسکرا کے شیزا کی طرف دیکھا جس نے ہڑبڑی میں تیزی سے فون میں چلتی کال کاٹی اور مقابل وہ ہڑبڑاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ عشاء کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ کیوں کال کی تھی آپ نے شیزا؟ لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا، کہیں نہ کہیں ناگواری کی رمق تھی۔ پلیز، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ آخری بار تھا، آپ کو بھولنا نہیں چاہیے اشال ازلان شاہ کی بیٹی ہے۔ لہجے کا سرد پن محسوس کرتے وہ تیزی سے سر اس بات میں ہلاتے ان کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ وہ اسے حصار میں لیتے ساری گائیڈنس دیتے ایئرپورٹ کی طرف گاڑی موڑ گئے۔ اب چھوڑ بھی دے، بچے ہو گئے ہیں تیرے، بچپنا نہیں گیا۔ اس کی فلائٹ نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا اور باہر نکلتے ہی خان اسے دیکھتے اس کے گر لپٹ گیا۔ سالوں بعد بچپن کے دوست کو قریب دیکھ وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ سفید رنگت سلکی بال پیشانی پر بکھرے، کھڑی ستواں ناک اور شنگرفی لبز آپس میں پیوت اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ لمبا قد اور چوڑا سینہ اور ہائی نیک کی سلیو سے نکلتے مضبوط توانا بازو جم کرنے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اب مقابل 18 سالہ لڑکا نہیں بلکہ 23 سالہ بھرپور مرد تھا، جوانی کی سیڑھی پر چڑھتا وجاہت کا پیکر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو بڑا ہی ہے اب بھی مجھ سے۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ سمیت بولا، جس پر شاہ نے سر خم کیا۔ چل مجھے ہوٹل ڈراپ کر دے، پھر فریش ہو کر بچوں سے ملنے آؤں گا۔ اس کی بات پر ساتھ چلتے خان نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مذاق کا شعبہ تو کم از کم نہیں تھا۔ میں عمر کا لحاظ بھول کر کان کے نیچے لگاؤں گا، شرافت سے چل، آیا بڑا ہوٹل میں رہنے والا۔ ہاتھ کا اشارہ دکھاتے خان نے وارن کیا تھا۔ یار پلیز، تو جس کی وجہ سے پریشان ہے وہ گھر کم ہوتی ہے، چل اب۔ خان نے سر جھٹکتے کہا، جس پر شاہ کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔ میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ سنجیدہ لہجے میں استفسار ہوا، وہیں وہ گڑبڑایا جو شاید جلد بازی میں غلط بات کر گیا تھا۔ مطلب صاف ہے، تو گھر چل رہا ہے میرے ساتھ اور کوئی بحث نہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اوکے۔ شاہ نے بھی بات کو زیادہ طول نہ دیا۔ شائنہ، تم ابھی نہیں جا رہی ہو کہیں؟ شاہ ویسے تو بچوں کے ساتھ ہی روم میں بیٹھا تھا، پر باہر سے جانے والی باتوں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ وہی بچے خوشی سے اس کے لائے گفٹس دیکھ رہے تھے۔ میں کیوں کسی کے لیے اپنی پارٹی ڈسٹرب کروں، میں جاؤں گی۔ وہ ہر بات کو نظر انداز کرتے جا چکی تھی۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا روم میں داخل ہوا تھا۔ کچھ آرڈر پر منگواؤں یا میرے ہاتھ کا کھاؤ گے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے خوش دلی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے؟ شاہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے سوال کیا۔ پہلے ارادہ نہیں تھا پر اب ضروری لگا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، یہ سب نارمل ہے اب تو میرے لیے۔ صاف گوئی سے جواب آیا۔ پوری بات بتا۔ مقابل اب بھی الجھن میں تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے ماضی میں بڑا احمقانہ فیصلہ لیا تھا۔ میں انسان کی فطرت سمجھنے میں چونک گیا اور اب بچوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس کے لہجے میں کرب کم تھا، جملوں میں وہ سب کچھ واضح کر گیا۔ شائنہ کی پرائرٹیز یہاں کا چینج ہو چکی تھیں۔ بچوں میں اسے ویسے بھی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ یہاں کی ہو کر رہ گئی تھی۔
پارٹیز، گھومنا پھرنا، یہی سب اس کی ہابیز تھیں۔ پہلے پہل خان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، پر پھر خود ہی سمجھ گیا تھا کہ مقابل کو اس سب میں انٹرسٹ ہی نہیں، اور اس کا انٹرسٹ جس چیز میں تھا وہ بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ خان نے بھی اب اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جب اسے آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا تو بچوں کے لیے نینیز ہوتی تھی، کیونکہ ان کی سگی ماں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ بچوں کم آن گیٹ اپ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کے لیے۔ شاہ نے اٹھتے ہوئے دونوں کو گود میں اٹھایا، جن کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے، اتنے سارے گفٹ جو ملے تھے۔ پر کیوں؟ خان نے کھڑے ہوتے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میرے جگر کی برتھ ڈے ہے اور میں نے اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ بے نیازی سے کہتا بچوں کو لیے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آخر کسی کو نہ سہی اس کے یار کو تو یاد تھا۔ ڈیڈ، ہم کرکٹ کھیلیں گے، سمیر اور جیا نے کیک کو دیکھتے مسکراتے ہوئے ہم آواز کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے ان کے چھوٹے ہاتھوں میں نائف پھنساتے خود اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے جیا، ہیپی برتھ ڈے سمیر۔ کیک کاٹتے دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو وش کیا تھا، جس پر خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہیں شاہ کو شدت سے اشال یاد آئی تھی۔ اب اسے کال کرتے تو وہ ان کے پاس آنے کی ضد کرتی، جبھی ضبط کر لیا۔ سوچوں کے تسلسل پر سامنے کا منظر بہت گراں گزرا تھا۔ تو کہاں گم ہے؟ بچوں کو کیک کی بائٹس کھلاتے، شاہ کی غائب دماغی نوٹ کرتے اس نے ٹوکا، پر اس کی محویت نوٹ کرتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکراہٹ پل میں سمٹی۔ شاید وہ ایسے ہی، بچوں کو گھر لے جاؤ۔ شاہ نے کچھ کہنا چاہا، پر خان نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اچانک سے؟ وہ پوچھنے لگے، اور شاہ جانتا تھا وہ جب تک بچوں کو نہیں لے جاتا وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ چلو چلو بیٹا، سمیر، جیا، کم بڑے پاپا آپ لوگوں کو کہیں اور لے کر جائیں گے۔ کہاں؟ جیا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ سرپرائز ہے، شاہ نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ سمیر اب خاموشی سے اپنے باپ کے سر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، کم عمری سے ہی وہ لوگوں کے رویے محسوس کرتا تھا۔ جبھی شائنہ کی عدم موجودگی عدم دلچسپی محسوس کرتے، وہ ماں سے حد درجہ دور اور باپ سے بے حد قریب تھا۔ ڈیڈ، اس نے نرمی سے پکارا تو وہ بمشکل مسکرائے۔ جاؤ ڈیڈ کی جان۔ اور پھر باپ نے کہا تھا، جبھی وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ان کے نکلتے ہی خان نے فون نکالتے شائنہ کو فون کیا تھا۔ نظریں سامنے کے منظر پر ٹکی تھیں، جہاں اس کی بیوی اس کے جانی دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کافی بے باکی سے بیٹھے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ خان کی آنکھیں شدت سے سرخ پڑتی تیر برسا رہی تھیں۔ کہاں ہو؟ فون چھوٹتے ہی سوال داغا، جہاں مقابل کے جواب نے ضبط کی ساری تنابیں توڑ دی تھی۔ کتنی مہارت سے وہ کہہ گئی کہ وہ دوستوں کے ساتھ ہے۔ وہ تن فن کرتا اس تک پہنچتے، جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اٹھایا جو اپنی جگہ ششتر ہوئی تھی، اور بنا وہاں تماشا کیے باہر کی طرف بڑھی۔ پارکنگ میں لاتے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ فرحان احمد تیزی سے پیچھے آیا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں اس حرکت کی وجہ؟ مقابل غصے سے چیخا، آنکھیں لال انگارہ ہوتی خون برسانے کو تھیں۔ ارے اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو یار، میں بتاتا ہوں نا، فرحان نے کمینی مسکراہٹ سنگ کہا۔ تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ خان نے اسے جھٹکا۔ ارے تیری بیوی میری لے کوئی نہیں، گھر کی ہی بات ہے۔ فرحان باز نہیں آیا، اور خان کی سرخی مائل نگاہیں اس وجود پر ٹکی تھیں جس کے چہرے پر شرمندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، اور حیرت تو یہ تھی کہ اس عورت کو یہ الفاظ گراں بھی نہیں گزر رہے تھے۔ ڈونٹ، انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ارے غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ شائنہ مجھ سے پیار کرتی ہے بس، اور کوئی بات نہیں۔ فرحان کی بات پر اس کی نظریں شائنہ پر ٹکی تھیں۔ وہ کچھ کہے گی، حالانکہ اس عورت سے امیدیں لگانا وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ سوری، پر یہ سچ ہے، میں تمہیں بتانے والی تھی۔ شائنہ نے آرام سے مقابل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کب بتانے والی تھی؟ وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ وہ ایک پل کو سہمی، پر فرحان کے ہاتھ نہ چھوڑے۔ کچھ پرسکون ہوئی۔ وہیں خان جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگا کہ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں ذرا سی شرم نہیں آئی؟ 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے یہ سب کرتے؟ مقابل کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ اس کی کیا غلطی؟ اب ایسی بیوی کو گھر اکیلے کون چھوڑتا ہے؟ فرحان کی بات پر وہ چونکا۔ گھر کا یہاں ذکر کیوں تھا؟ کچھ عجیب بات تھی۔
دل تل ملایا، رسوائی کا منظر آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ ارے ارے بس صحیح سوچ رہے ہو تم، اس کے ہونک بھرے چہرے کو دیکھتے فرحان نے کہا۔ تمہارے گھر آ چکا ہوں اور کئی راتیں بھی تمہارے گھر گزار چکا ہوں۔ وہ لفظ نہیں تھے، گندگی کا ڈھیر تھا جو اسے اپنے اوپر انڈیلتے محسوس ہوئے۔ اتنی گری ہوئی پسند نہیں، بیوی، اس کے نام سے منسلک عورت اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے کمال ہے نا تمہارا گھر، تمہارا کمرہ، تمہارا بیڈ، تمہاری بیوی اور راتیں، مزید کوئی بکواس نہیں، بس۔ انگلی دکھاتے ٹوکا کیونکہ سننے کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ ارے ارے بکواس نہیں، حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ انکشاف کافی تھا مقابل کو پتھر کا کرنے کے لیے۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ تم شائنہ غفار، میں المیر وجدان خانزادہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فرحان احمد نے پریشانی سے پہلو بدلا، کیونکہ اسے لگا تھا وہ اپنی عزت بچائے گا، اس سے بھیک مانگے گا۔ وہ اسے روتا دیکھنا چاہتا تھا جو اسے کئی بار شکست دے چکا تھا، مگر وہ رو نہیں رہا تھا، وہ تو مسکرا رہا تھا۔ میں آزاد ہوں اس بے نام رشتے سے، فائنلی اب کوئی بوجھ نہیں۔ تم گھٹیا بازاری عورت، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے یہاں بیٹھ کر آنسو بہاؤں گا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہاری بازاری محبت پر۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، پر اس شخص کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکلا، نہ ہی خود کو ٹوٹنے دیا تھا۔ فرحان احمد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر وہ نہیں تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک تمسخرانہ نگاہ فرحان پر ڈالتے گاڑی لے کر نکل گیا۔ شاہ نے پہلے بچوں کو خوب گھمایا اور جب وہ تھک کے سو گئے تو گھر لے آیا۔ گھر میں شدید اندھیرا تھا۔ بچوں کو سلائے وہ دوسرے کمرے میں آیا، جہاں کا منظر اپنی حالت پر ماتم کنا تھا۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا شخص اور اس کی حالت بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ تیزی سے اس تک آیا تھا۔ خان، کیا ہوا تجھے؟ دیکھ پریشان مت ہو، میں بات کرتا ہوں شاہ۔ وہ اسے بولتے ہوئے دلاسا دینے لگا، جب خان اس کے سینے سے لگتا اسے کچھ کہنے سے روک گیا۔ میں طلاق دے چکا ہوں اور اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ شاہ نے خاموشی سے آنکھیں بند کی۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، پر وہ جانتا تھا بات ہاتھ سے نکلی ہوگی، تبھی خان نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے، وہ پیچھے ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ ان زندہ دل آنکھوں کی وحشت نے شاہ کو تکلیف دی تھی، پر ضبط کر گیا۔ جا رہا ہوں، اور تجھے سمیر کی قسم خود کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، نرم لہجے میں کہتے وہ کمرے سے نکلا۔ پھر کمرے میں وہ تھا اور اس کی وحشت۔ اس عرصے میں شاہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ 1 مہینے میں وہ شخص خود کو بدل چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں شاہ نے شیزہ کو بھی بلا لیا تھا، جس پر اشال بہت ناراض تھی دونوں سے، پر وہ جانتے تھے وہ اسے جا کر منا لیں گے۔ سمیر اور جیا بھی ان کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ سمیر تو ویسے ہی ماں کی ضرورت تھی، کبھی محسوس نہیں کرتا تھا، پر جیا شروع میں اسے تنگ کرتی تھی۔ پر سمیر نے جب اس سوال پر اپنے باپ کو خاموش دیکھا تھا، تب سے اس نے جیا کو ڈانٹ دیا تھا کہ وہ ڈیڈ سے یہ سوال نہ کیا کرے۔ یوں ہی گزرے سالوں میں جب وہ سمجھدار ہوئے تو وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کر چکے تھے۔ پہلے تو شائنہ کبھی نہیں آئی، پر جب اس نے پھر سے جیا سے تعلقات بحال کیے، تب تک وہ اتنے سخت دل ہو چکے تھے، سرے سے نظر انداز کر گئے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیا یہ سوچے بھی کہ انہوں نے جان کے اسے اس کی ماں سے دور کیا۔ البتہ سمیر کے دل میں ایک شدید نفرت کی جڑیں بچپن سے جوانی تک مضبوط ہو چکی تھیں۔ میر، میں کیا سوچ رہی تھی، ہمارے 5 بچے تو ہونے ہی چاہیے۔ وہ جو پوری محویت سے بیڈ پر پیر پھیلائے ایک سائڈ پر بیٹھے، محویت سے فائل پر جھکے پوائنٹس مارک کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وقفے سے وانیہ کو کال پر بریف بھی کر رہے تھے، یہ اس پروجیکٹ میں ایڈ ہونے والی نیو لڑکی تھی، کیونکہ عادل سے اسے اکیلے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی اشال جو نائٹ سوٹ پہن کر آئی، کب سے لوشن لگاتے ان کی حرکت ڈریسنگ سے نوٹ کر رہی تھی، وہاں آتی دھب سے بیڈ پر کودتی لیٹتے ہی بولی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جو ایک نیا شرشا لے کر سامنے آئی تھی۔ سر شکر اس پر کال پر کوئی نہ تھا۔ 5 بچے تم سنبھال سکو گی؟ خود کو کمپوز کرتے دوبارہ سے ہیڈ لائنز بناتے استفسار کیا۔ وہیں ان کی غیر توجہی پر اس کا دماغ گھما تھا۔ پھر بے اختیار مسکرائی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ کچھ لمحوں میں اس شخص کو مکمل خود میں الجھا سکتی ہے۔ لو جی، میں کیوں سنبھالوں گی؟ بچے آپ کے ہیں تو آپ سنبھالیں گے نا۔ پیروں کو بیڈ سے نیچے ہوا میں جھلاتے وہ کچھ اس طرح لیٹی تھی جس سے چہرہ میر کی طرف اور سیدھی طرف تھا، ساتھ ہی انگلیوں سے ان کی داڑھی سہلائی تھی۔ اور کوئی حکم؟ وہ مصروف سے بولے۔
یہ الگ بات تھی کہ اس کے نرم گرم انگلیوں کا پرسکون کر دینے والا لمس روح میں قرار کی طرح اتر رہا تھا۔ اشال نے منہ ٹیڑھا میڑھا کیے دیکھا۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ پرجوشی سے کہتے اٹھ کے ان کے سامنے آلتی بالتی مار کے بیٹھتی بولی۔ جب وہ ایکسائٹمنٹ دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، ساتھ موبائل پر آتی کال کٹ کی تھی۔ ایبروز کا تیز استفسار کیا کہ پریگننٹ صرف لڑکی کو نہیں ہونا چاہیے، سال ہیں؟ اشال، کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا پلیز۔ اس کی آدھی بات پر ہی مطلب اخذ کرتے اسے ٹوک گئے، پر وہ اشال ہی کیا جو کسی کے سن لے۔ ارے سوچیں تو، ماں اور باپ دونوں بنتے ہیں تو صرف عورت ہی کیوں پریگننٹ ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے پہلے سال عورت ہو، پھر دوسرے سال مرد، پھر عورت، پھر اس سے سب بیلنس بنا رہتا ہے اور مقابلہ بھی برابری کا ہوتا ہے۔ وہ بس اس کو گھور کے رہ گئے، نہ جانے وہ ایسا خطرناک سوچ کیسے لیتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا؟ انہیں خاموش دیکھ اس نے مزید بات بڑھائی۔ کیا ہوتا؟ وہ خود کو مزید خرافات سننے کے لیے راضی کر چکے تھے۔ ہر کسی سے 2 بچے ہوتے یا میکسیمم 3، اس سے آگے مردوں کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بات کہتی ان کے حوانک چہرے کو دیکھتے لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہی تھی۔ میر کی رگیں تک سنسنا گئی تھیں۔ اس لڑکی نے اتنا آگے تک سوچ لیا تھا۔ نرمی سے ہاتھ آگے کرتے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا، جسے سمجھتے وہ ہاتھ تھام گئی جب وہ دوسرا ہاتھ کمر میں ڈالتے چوم گئے، جس پر ہجال کا چہرہ سرخ ہوتا بہاروں کے رنگوں میں نہا گیا تھا۔ خوبصورت تو تھی، ان کی باہوں میں قید ہوتی تتلی کے مانند رنگوں سے جھلمل ہوتی جلوے بکھیر جاتی تھی۔ بس کرے مسٹر ہاٹ اینڈ ہینڈسم، نظروں سے گھائل کرنا ہے کیا؟ اس کی مسلسل نظریں محسوس کرتے فداوانہ انداز میں بولی۔ شرم نہیں آئی تھی نا باپ کے دوست کو تاڑتے ہوئے؟ سرخ روئی جیسے گالوں پر انگوٹھا پھیرتے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں۔ معصوم سی شکل بناتے ہونٹوں کو پاؤٹ بنائے اس نے ہلکے ہلکے ان کی نوز سے اپنی نوز مس کرتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اپنے باپ کے دوست سے محبت کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے تصحیح کی۔ میر صاحب، جس سے عشق کیا وہ میرا بے شرم عشق کوئی اور نہیں، میرا شوہر ہے۔ وہ تھوڑا اٹھتی اپنے گال کو ان کی داڑھی پر دھیرے دھیرے رب کرتے لفظ لفظ ان کی روح میں اتار رہی تھی۔ تو مجھے کام نہیں کرنے دوگی نا؟ فائل سائڈ پر رکھتے پوچھا۔ جب چہرہ سینے سے باہر نکالتے اس نے ہیزل آنکھیں جن میں الگ ہی نشہ سا بھرا ہوا تھا ان کالی گہری آنکھوں میں ٹکائی۔ نو، تب تو بالکل نہیں، جب تک وہ چڑیل مسنی سے رات بھر بات کرنے والا کام ہوگا۔ صاف گوئی سے کہتے چہرہ تھوڑا اونچا کرتے ان کے لبوں کو اپنے نرم گداز لبوں کا چھو جانے والا لمس بخشا تھا۔ دل کی دھڑکنیں مدھم سی بڑھنے لگی تھیں، دونوں وجود ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے۔ اس دوران سرس سے وہ اپنا موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ چکے تھے جس پر مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ کمرے میں ٹیمپریچر یکلخت بگڑنے لگا تھا۔ گرمی میں اضافہ ہوا تھا یا انہیں محسوس ہو رہا تھا؟ اس کی گردن کو انگلیوں میں پھنسے ڈھیلی شرٹ کندھے سے سرکائے وہاں ناک رکھتے گہری سانس اور دل فریب محب اندر اتاری تھی، ایسی خوشبو جس نے روح تک سرشار کیا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس کے بالوں میں منہ چھپایا تھا۔ اشال کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ نظریں بند موبائل اور فائل پر پڑیں تو آنکھیں بھی مسکرائیں اور یکدم وہ آنکھیں بند ہوئیں۔ پھر حسیات جاگیں تو اس شخص کی شدتیں محسوس ہونا شروع ہوئیں جو دنیا سے بے نیاز ہوتا مکمل اس میں گم ہو چکا تھا۔ کمرے کی لائٹیں آف ہوتی، منظر سے نظریں ان دونوں کے ایک دوسرے میں مکمل ہوتے دیکھ پیچھے چھپ ہو گئی تھیں۔ لہکتے پردوں سے جھانکتے چمکتے چاند کی چمک میں اضافہ ہوا تھا اور منظر پرسکون ہوتا وقت کے بدلتے تیور پر مسکرا رہا تھا۔ اشال، تم جانا چاہتی ہو تو یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، ورنہ مرضی تمہاری۔ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ایک بار مکمل اپنی تیاری کا جائزہ لیتے مصروف سا اسے کہا جو غصے میں سرخ پڑتی یونی جانے کے لیے تیار صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میر پلیز، ایک دن کی بات ہے، مجھے گارڈز نہیں چاہیے۔ وہ چڑی۔ ایک ہفتے بعد اس کی یونیورسٹی میں اینول سیلیبریشن تھا جہاں وہ جانا چاہتی تھی، پر یہ گارڈز والے شوشے نے اسے شدید غصہ دلایا تھا۔ دوسری طرف المیر وجدان خاصزادہ کی نظروں سے ایسے منظر گزرے تھے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے انہیں یہی بیسٹ آپشن لگا۔ وہ رات کے وقت اسے اکیلے کہیں نہیں چھوڑ سکتے تھے، پر یہ محترمہ سمجھیں تب نہ، پر مجھے چاہیے۔ وہ بھاری قدم لیتے اس تک پہنچے اور ایک تفصیلی نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ پرپل کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ وائٹ کیپری پر
पर्पल कलर का प्रिंटेड दुपट्टा कंधे पर रखा हुआ था। मीर, उसने निचले लब बाहर निकालते मुंह बनाया और ऐसा करते वो इंतहाई क्यूट मालूम हो रही थी। यहाँ दुपट्टा रखा करो। उसके नज़दीक होते हुए हाथ बढ़ाते दाएं तरफ गर्दन पर अंगूठे को धीरे से सहलाया, जहाँ ब्राउन कलर का तिल आबोताब से चमक रहा था और ये चीज़ मुकाबिल को बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट करती थी। जब भी उसकी तरफ झुकते बहकती निगाहें आंखों में टिकाए सरगोशी में कहा था। इशाल ने एक अदा से मुस्कुराते हुए अपने नाजुक हाथ उनके दिल के मकाम पर रखते दिलकशी से मुस्कुराते हुए उनकी गंभीर निगाहों में देखा था। मीर, मैं अकेले जाऊंगी ना? आंखें पटपटाते मासूमियत से पूछा। वहीं वो उसकी चालाकी पर चेहरा पीछे गिराए हंसती है। तुम मैं मदहोश हो सकता हूँ, बेहोश नहीं, और जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। नो मोर आर्ग्यू। माथे पर बोसा देते मोहब्बत से कहते हाथ पकड़ते बाहर की तरफ बढ़े। वो यूनिवर्सिटी से आते ज़्यादा थक जाने की वजह से रात जल्दी सोने के लिए लेट गई थी। फ्रेश होते एक मुस्कुराती निगाह उस पर डालते कंफर्टर दुरुस्त करते बाहर की तरफ बढ़ गए। वो कल से समीर की बेचैनी नोट कर रहे थे और अब उनका इरादा उससे बात करने का था। उनके कमरे तक जाते कदम टेरेस के पास दिखते साए को देखकर रुके। उनके कदम खुद ब खुद वहीं हुए थे। किन सोचों में गुम हो शहजादे? उसके कंधे पर हाथ डाले साथ खड़े होते पूछा। वो जो गहरी सोच में गुम आसमान की तरफ गुम था, चौंक के मुड़ा और अपने बाप की गहरी नज़रें महसूस करते बद्दिक्कत मुस्कुराया था। नथिंग डैड, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे प्यारे से भाई बहन कब ला कर दे रहे हैं। वो शौक़ी से बोला, पर मुकाबिल उसकी बात पर अपने धीरे से मुस्कुराए थे। मतलब बीवी हो या बेटा, हर कोई उनसे चालाकी कर रहा था। मेरा ध्यान भटकाने की अच्छी कोशिश है, पर मेरा सवाल अब भी वही है बच्चे। कंधा थपथपाते बगौर उसके तासुरात देखे जो फिर से बेचैन हुए थे। डैड, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाने क्यों क्या बोले यही समझ नहीं पा रहा था। बाप हो तुम्हारा समीर, तुम बाप ना बनो। बताओ सीधे सीधे, किसने मेरे शहजादे की नींदें हराम की हुई हैं? वो ऐसे तो नहीं कहता था कि उसका बाप उसका बेहतरीन दोस्त भी है। समीर ने एक मुस्कुराती नज़र अलमीर वजदान खानज़ादा पर डाली, जो उसके जवाब के मुंतज़िर थे। वो बहुत उदास रहती है डैड, समीर ने अफसोस से कहा। उससे पूछो क्यों उदास है। उन्होंने कंधे उचकाते एडवाइस दी और दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाला। वो नहीं बताती। ओ, साफ साफ कहो, तो मैं मुंह नहीं लगाती। अलमीर वजदान खानज़ादा ने मध्यम मुस्कुराहट समेत कहा था। डैड, वो रुहासा हुआ जिस पर वो कहका लगाकर हंसती है। बिखरे लोगों को कोई चाहिए होता है जो उन्हें समेट ले और फिर कभी बिखरने ना दे। कुछ तवक्कुफ के बाद वो संजीदगी से बोले, वो बताए तो जानू ना। वो परेशान सा हुआ। तो अपने बाप से पूछ लो। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ जिसके पास तुम्हारे हर मसले का हल होता है। उनकी बात पर वो तकरीबन हैरानी से घूमा था, क्योंकि वो अब तक ये समझ रहा था वो किसी लड़की का समझ चुके हैं, पर लड़की का नाम नहीं जानते। नहीं, वो गलत था। वो शदीद बिजी होने के बावजूद उससे लापरवाह नहीं हुए थे। वो हर चीज़ से आगाह थे, बल्कि उसकी सोच से ज़्यादा जानते थे। दिल टूटा है तुम्हारी मोहब्बत का। कच्ची उम्र में हुई अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ के उसकी बेवफाई का रोग सीने से लगाए बैठी है। ज़ारून मलिक याद है? वो ट्रांसी कैफियत में सुन रहा था जब उनके पूछने पर असबात में सर हिलाया, क्योंकि अरसा पहले वो एक पार्टी में मिला था उसे। 17 साल की लड़कियां अपने उम्र के हिसाब से अक्सर ऐसी पर्सनैलिटीज़ से मरयूब हो जाती हैं। वो भी हुई, फिर बेवकूफ़ एतबार भी करने लगी। बेवकूफ़ी की इंतहा ये थी कि उसने घर में किसी को आगाह नहीं किया। वो उसके ज़रिए शाल तक पहुंचना चाहता था और उस कमसिन लड़की को देर लगी समझने में। वो ब्लैकमेल करने लगा और जब इशाल को पता चला, अपनी नेचर के हिसाब से बिना सर पर सवार किए उसने शाह को बताया था। वहाँ कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद वो वापस आ गया, इस वार्निंग के साथ कि अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर सब ख़त्म हो गया। वो आदमी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया। हर कोई आगे बढ़ गया, पर उस लड़की के दिल के बिखरे टुकड़े कोई समेट नहीं सका। ये शायद उसने किसी को समेटने नहीं दिया। वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहते समीर को सारी सच्चाई सुना चुके थे। समीर की हालत से तो वो अव्वल रोज़ से वाकिफ़ थे, पर उसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र इशाल से माज़ी जानना ज़रूरी समझा। इशाल कभी न बताती, पर वो अच्छी खासी मालूमात खुद जमा करवा चुके थे। तभी चारों नाचार उसने सब बता दिया। डैड, आपको वो लड़की सही लगती है? जाने क्यों वो पूछ बैठा, हालांकि दिल अब उसके लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा था। हाँ,
یک لفظی جواب آیا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ ہاں شاید وہ اپنے دل کی تسلی چاہتا تھا۔ ہاں نادان ہے وہ، چالاک نہیں۔ ان کی بات پر وہ اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے معصومانہ سوال پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ محبت تم نے کی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ آئبروچ کا دریافت کیا جس پر وہ تھوڑا خجل ہوا۔ ڈیڈ وہ اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ اسے وہ اعتماد دو جو وہ کھو چکی ہے، پھر اعتبار نہ ہو یہ ممکن نہیں، اور جہاں اعتبار میں مضبوطی اور دونوں جانب سے سچائی ہو تو وہاں محبت بھی بے معنی ہوتی ہے، کیونکہ رشتے کی مضبوطی کے لیے یہ ایک مکمل جز ہے۔ ان کی بات پر وہ جی جان سے مسکرایا۔ لو یو ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ۔ وہ خوشی سے چیختا ان کے سینے لگ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں سکون محسوس کرتے ان کا ایک گوشہ پرسکون ہوا تھا۔ ویسے بھائی بہن والی بات میں نے سچ کہی تھی؟ پیچھے ہوتے ہوئے پھر سے شوق ہوا، جس پر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باہر جانے کا یا شاید کٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ اوکے آپ نہ سنیں، میں اپنی یہ خواہش مسز میر سے کہوں گا۔ وہ باہر کی طرف بھاگتا ہوا بولا۔ وہ اس کی شرارت پر ہنستے کمرے کی طرف بڑھے۔ کون ہے یہ عورت؟ شائنہ چیخی، جس پر فرحان احمد نے بیزار سا منہ بنایا۔ آہستہ آواز رکھو، بیوی ہے میری۔ ساتھ کھڑی اس ینگ لڑکی نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ فرحان احمد کا گریبان پکڑتے غرائی، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ تم پاگل عورت میرے کسی کام کی نہیں، تمہیں یہاں رہنے دے رہا ہوں کیونکہ تم میرے بیٹے کی ماں ہو۔ زیادہ سر پر مت آؤ ورنہ نکال باہر کروں گا۔ غصے سے اسے جھڑکا۔ تم مجھے کیا نکالو گے؟ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ اس عورت نے ایک بار پھر اولاد کو مہرا بنایا تھا، پر اس بار کھیل مختلف فطرت میں کھیلا گیا تھا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ او کنگال عورت، کہاں ہی لے کر جاؤ گی اسے؟ وہ عیش و آرام کا عادی ہے، وہ خان ہے، بیٹا نہیں ہے جو محبت میں تمہارا ہو جائے۔ وہ میرا اور تمہارا خون ہے، مطلبی خون۔ ناممکن ہے وہ اپنی کنگال ماں کے ساتھ کہیں جائے گا، خود تمہیں دھتکار دے گا۔ تم پارٹیز انجوائے کرو، زندگی جیو جو اب تک کرتی آئی ہو، جس کے لیے تم نے خان کو چھوڑا تھا۔ وہ ایک تمسخ خورانہ نظر اس پر ڈالتے اس لڑکی کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے شائنہ حیران سی کھڑی تھی۔ وقت تیزی سے نکلا تھا یا اسے محسوس ہو رہا تھا؟ سن پڑنے کے بجائے اس کے دماغ تو کیا، اب تو بیٹے سے امید واقعی نہیں تھی، کیونکہ فرحان احمد کا کھینچا ہوا نقشہ بالکل درست تھا۔ کمرے میں آتے اس نے یک دیگرے بعد خان کا نمبر ملایا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی مسلسل کالز کر رہی تھی اور سر درد سے پھٹ رہا تھا، جبھی دوسرا ہاتھ ماتھے کو دبانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اچھا خاصا گھبرائے تھے۔ ایک تو موبائل مسلسل بج رہا تھا جس کی فکر نہیں تھی، فکر تو اس پری پیکر کی تھی جو اب بستر پر موجود نہیں، اور واش روم سے آتی آوازوں نے ان کو بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ تبھی سب کچھ اگنور کرتے وہ تیزی سے ڈور اوپن کرتے اس تک پہنچے جو نائٹ ڈریس میں نڈھال سی واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ اشال، ان کے تڑپتے سلگتے لہجے میں ہوئی پکار پر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے چہرہ اٹھاتے دیکھا، جن کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ اس کی آنکھیں کھلتی بند کیفیت میں تھیں۔ کیا ہوا دل؟ آگے بڑھتے اسے باہوں میں قید کیے نرمی سے پوچھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یوں طرز مخاطب پر وہ جھوم اٹھتی، پر اب تو اٹھتی جاگتی کیفیت میں اسے بس سکون کی طلب تھی جو شخص نے باہوں میں لے کر پوری کر دی تھی۔ وہ اس کے نازک جھولتے وجود کو باہوں میں بھرتے باہر کی طرف لے کر آئے تھے۔ انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس کا سر سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے مسلسل بجتے فون کو دیکھتے ناگواری سے کال کٹ کرتے فون سائلنٹ پر کیا تھا۔ کیا ہوا تھا اشال؟ کمفرٹر اچھے سے اوپر تک کرتے بالوں کو سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ اس نے سینے سے تھوڑا سا چہرہ باہر نکال کر دیکھا، ساتھ ہی مقابل کے بے چین چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مجھے نہ… اشال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک شدید حالت کے زیر اثر میر کی قید سے نکلتے واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے۔ کچھ دیر میں ہی اس کا کھلکھلاتا چہرہ زردی مائل معلوم ہو رہا تھا۔ اشال، میں نے تم سے کہا تھا نا رات میں گھر کا کھانا کھانے پر تم نے باہر سے آرڈر کیا۔ دن میں بھی تم ریسٹورنٹ سے کھا کر آئی تھی۔ حالت دیکھ رہی ہو اپنی؟ قسم کھائی ہے میری بات کی نفی کرنے کی۔ اسے بیڈ پر ٹھیک کرتے غصے سے کہہ رہے تھے، جب مسلسل سننے پر اس نے کوف سے چہرہ سینے سے اٹھا کر انہیں گھورا۔ میں بیمار ہوں میر۔ بیمار کے دل جوئی کرتے ہیں اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔
اپنی چھوٹی سی انگلی سامنے دکھاتے اس نے وارن کیا، جس پر اس کی چالاکی پر آنکھیں چھوٹی کیے وہ گھورنے لگے۔ اشال کی بھرپور نفی پر بھی وہ ڈاکٹر کو بلا چکے تھے۔ آپ بیمار ہیں تو اپنی وجہ سے ہی ہیں، مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھیے گا، میر نے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بسور گئی۔ سمیر بائک لے کر نکلنے کو تھا جب ڈاکٹر کو سامنے دیکھ کر رکا۔ جی میڈم، ایکچولی مجھے خان سر نے ارجنٹ بلوایا تھا، ان کی وائف کی طبیعت خراب تھی، آئی گیس۔ اس لیڈی کی بات پر سمیر چونکا۔ کم میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ناک کیا تھا، ڈاکٹر کو اندر بھیجتے خود باہر رکتے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ کہیں سچ مچ میں بھائی بہن تو نہیں آنے والا میرا، سمیر نے چہکتے ہوئے کہا، اور اب کی بار وہ چونکے تھے، آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ یہ خیال تو ان کے ذہن سے نہیں گزرا۔ بے اختیار ہونٹوں کی تراش پھیلتی وجیح چہرے کے نقوش طلسماتی لمس کے اثر میں کر گئی۔ سمیر نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، اور بس تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے تصدیق دے دی تھی۔ سمیر تو بس خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ مبارک ہو ڈیڈ، یاہو! وہ خوشی سے چہکا۔ یکدم امیر وجدان خان زادہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ جیا کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ ان کی پریشان کن آواز پر وہ اب ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کیسے بھول گیا وہ اس کا باپ ہے، جو مطلبی تو ہرگز نہیں، جو اپنی خوشیوں میں آس پاس کو نظر انداز کر دے، جس نے اپنا آپ مکمل ان پر قربان کر دیا اور اب بھی ان کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ او کم آن ڈیڈ، ایم شور وہ خوش ہوگی میری طرح۔ آپ یہ بتائیں وہ جو اندر ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ سمیر نے باتوں کا رخ موڑا۔ وہ خوش ہوگی؟ نہیں، وہ بے انتہا خوش ہوگی۔ وہ یک لخت پھر مسکرائے تھے جب سمیر انہیں ساری سوچوں سے آزاد کرتا روم میں بھیج چکا تھا۔ ویورز، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اس پر اپنی رائے ضرور کامنٹس باکس میں دیا کریں، مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کام کو مزید اچھا اور ریگولر کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ وہ روم میں انٹر ہوئے جب نگاہیں اشال پر ٹکیں، جو فرصت سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ان کے موبائل میں گھسی ہوئی تھی۔ اشال! اپنے نام کی پکار پر آنکھیں گھماتے انہیں دیکھا اور نظریں دوبارہ موبائل پر ٹکا لیں۔ وہ گہری سانس کھینچتے اس کے برابر میں آ کر بیٹھے۔ مجھ سے بات کرو، موبائل میں کیا لگی ہو؟ مقابل کی مسلسل گھوری پر ہلکی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل سائڈ پر رکھتی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ نے سنا ڈاکٹر نے جو کہا؟ ان کے قریب آتے اشتیاق سے پوچھا۔ جی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہی کہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے پرنور چہرے کو آنکھوں میں بسائے محبت سے گویا ہوئے، جس کی چمک عام دنوں سے زیادہ تھی اور شگرفی لبوں کی مسکراہٹ اپنی جھپ میں نرالی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بیبی آنے میں پورے 9 منتھ لگتے ہیں، میں نے ابھی سرچ کیا۔ وہ جس ایکسائٹمنٹ سے بتا رہی تھی وہ بس اسے گھور کے رہ گئے۔ تم یہ کر رہی تھی موبائل میں؟ نہیں، میں اس کے لیے کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی تو پتہ چلا۔ اس کے لہجے کی ایکسائٹمنٹ جوں کی تو تھی۔ تھینک یو، تم نے میری جنرل نالج میں اضافہ کیا، ورنہ میں تو یہی سوچ کر پریشان تھا کہ جانے کب تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کے طنز پر وہ منہ کے زاویے بگاڑ گئی۔ ایک تو میں نے ایک ضروری بات بتائی اور آپ نہ شکرے۔ خیر، آپ تو پہلے بھی باپ بن چکے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ بائی دا وے، کافی ساری مس کال تھی ایک ان نون نمبر سے۔ اچانک یاد آنے پر اس نے بتایا، وہیں مقابل کو اس وقت یہ ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ چھوڑو مس کالز کو، تم خوش ہو نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے لو دیتی نگاہوں سے سرخی مائل چہرے پر اپنا حصار لیتے استفسار کیا۔ ہاں، بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ مما پاپا کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ورنہ اب بھی کال کر دیتی ان کو۔ پر ایک منٹ، کیوں چھوڑوں ان نون نمبر کو؟ کہیں کسی لڑکی شڑکی کو نمبر تو نہیں دیا تھا؟ چہرہ ان کے نزدیک کرتے آنکھیں چھوٹی کیے شکی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ لہجے میں امڑتا تفتیشی انداز مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، پر لبوں کے کنارے پر دانت جمائے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نمبر دوں گا تو سیو بھی کروں گا نا، میر نے نرمی سے سمجھایا، پر وہ کیوں سمجھتی وہ جو سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، بہت بھوندا طریقہ ہے بچنے کا۔ کیا پتہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملا ہو نمبر سیو کرنے کا، اور آپ نے اس سے کہا ہو میری بیوی سو جائے تو میں بات کروں گا، کہیں یہ سگنل تو نہیں تھا؟ اس کے اندر کی شکی بیوی نے زور پکڑا، وہیں وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ تم نا، وہ کچھ کہتے کہتے رکے جب اشال نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں میں کیا؟ بولے ذرا میں بھی سنو، اس چڑیل میسنی نے کیا کہا جو میں نہ ہو گئی ہوں؟ حد ہے، کچھ بھی بولی جا رہی ہو۔ میں کہہ رہا تھا تم صرف ایک بات نہیں کرتی بلکہ پوری کی پوری اسکرپٹ ریڈی کر لیتی ہو، مطلب سچ میں یار۔ وہ اب جھنجھلائے۔
کچھ اچھا سا کہیں میرے بارے میں جو میں خود کو الگ سا محسوس کرنے لگوں۔ ان کے سینے پر سر رکھتے اس نے پورے حق سے فرمائش کی، تم الگ ہو جبھی تو میرے پاس ہو دل۔ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ اشال کے نازک ہاتھ ان کے دل پر رکھے ہوئے تھے، مقابل اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو پر بہکا، تبھی نرمی سے جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے اور گہری سرگوشی کی۔ تھینک یو اشال المیر وجدان خانزادہ۔ لفظ نہیں تھے، روح تھے جو مقابل نے اس میں ڈالی تھی۔ اشال المیر وجدان خانزادہ نام نہیں تھا، مکمل وجودوں کی تصحیح تھا۔ گہری شام میں روشنیوں کا مرکز اور دلوں کا سرور دینے والے لفظ تھے اس لڑکی کے لیے۔ میر کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ پیچھے ہوتے اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس کے سر کو سینے پر رکھتے کمفرٹر ٹھیک کرتے اپنے حصار میں لیتے کہا، میں نے ڈاکٹر سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب وہ تھوڑی سنجیدہ ہوئی تو لائٹ آف کرتا ان کا ہاتھ رکا۔ کیا پوچھنا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے تمہیں؟ لمحوں میں مختلف وسوسوں نے گھیرا تھا۔ ارے نہیں، میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہو کہ ہمیں 9 منتھ ویٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ 1-2 مہینے یا 3-4 منتھس میں۔ واٹ بھائی، اب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اور وہ ابھی کچھ بول رہی تھی جب انہوں نے اسے دوبارہ لیٹایا۔ سو جاؤ لڑکی، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ انہیں یہی محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں اتنے خرافات آتے کہاں سے ہیں، وہ سوچ کے رہ گئے۔ پر اشال اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوگی، اس کا یقین تھا انہیں۔ اشال، تم آنکھیں کیوں نہیں بند کر رہی ہو؟ میر نے سنجیدگی سے سوال کیا اور دوبارہ اس کا سر سینے پر رکھتے سلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اشال کے منہ کے زاویے بگڑے۔ میر، میں ایک ضروری بات کر رہی ہوں، اس نے ضبط سے کہا، کیونکہ سامنے والا تو اس کی بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ کاش کہ تم ضروری کی جگہ کوئی سینسیبل بات کرتی، میر نے افسوس سے کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں سینس لیس باتیں کرتی ہوں؟ وہ غصے سے چیخی۔ غصے کے باعث چہرے میں سرخی گھلی ہوئی تھی، تھوڑا طبیعت میں چڑچڑا پن بھی شامل تھا۔ کیا میں غلط ہوں؟ اگر غلط ہوں تو بتاؤ، پھر جو تم کہہ رہی ہو اس میں کہاں کا سینس ہے؟ بالکل سینس ہے، میں کام کی بات کر رہی ہوں بھائی۔ 9 مہینے آپ سمجھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یوں کہہ لو پورا سال ہی ہوتا ہے۔ اور اب آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کرنے کا کہا ہے۔ اور کیا کہوں میں ڈاکٹر سے؟ کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ آپ ابھی ڈیلیوری کر دیں۔ اسے گھورتے دانت پیستے پوچھا جس پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اوفو، میں نے ابھی ڈیلیوری کرنے کا نہیں کہا، میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، کوئی تو ایسا شارٹ کٹ ہوگا نا کہ 9 مہینے کے بجائے یہی کوئی 3-4 مہینوں میں بیبی آ جائے۔ چٹکی بجاتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور میر کا چہرہ بتا رہا تھا کتنے ضبط سے انہوں نے اس بات کو ہضم کیا تھا۔ اشال، پیار سے پکارا۔ یہی ایک زبان تھی جو وہ سمجھتی تھی، پر ابھی تو جیسے سننے کو بھی تیار نہ تھی۔ جی ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، پلیز اب سو جاؤ۔ نرمی سے بات مکمل کرتے اسے سلانے کی پھر سے کوشش کی۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں پر تھی، ذرا وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہلی تھی۔ اشال، تمہارے دماغ کے خرافات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اٹھ کے بیٹھتے سر پکڑ چکے تھے، بس بال نوچنے کی نوبت نہیں آئی تھی، پر اس میں کوئی کسر بھی نہ بچی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی روحانسی آواز پر نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سو جائیں ابھی، صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ پر ابھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اس کا بھی اپنا ہی درد تھا۔ میرے دل، سو جاؤ نا، میری باہوں میں تم سکون محسوس کرو گی، تمہیں نیند آ جائے گی، آئی پرامس۔ اس کے گرد اپنا سخت حصار قائم کرتے سلجھ جو انداز میں کہا، اوکے، میں صرف آپ کی وجہ سے سونے کا جتن کر رہی ہوں، پر ہم کل جائیں گے، اوکے؟ اس نے کنفرمیشن چاہی۔ ہاں، ہم کل لازمی بات کریں گے اس بارے میں، ناؤ ٹیک سم ریسٹ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے نرمی سے بالوں کو سہلایا۔ کتنے میسنے ہیں، بات کرنے کا کہا پر جانے کا نہیں، پر میں جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں عزم کرتے آنکھیں بند گئی اور بالوں میں چلتی انگلیاں اس کے اعصاب پرسکون کر گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا پیارا بولتی ہو تم، کو تو خود بھی نہیں پتا۔ تصور میں اس سے مخاطب ہوتے ادھ کھلے سرخ لبوں کو ہلکا سا سہلایا۔ جھلی پر صرف میری۔ اپنی بات پر دل نے صدا سنائی جس پر مسکراہٹ نے گہرا چھاپ چھوڑا۔ ماں، مجھے یہ سب نہیں لگ رہا۔ فردان بے چین ہوا۔ کیا صحیح نہیں لگ رہا تمہیں؟ اس عورت کی آنکھیں اپنے بیٹے کی بدلتی کیفیت پر سرخ ہوئیں۔
موم، ایک لڑکی کو بیچ میں کیوں لانا؟ جو قصوروار ہے سزا اسے دے۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہاری ماں کی کیا غلطی تھی سب میں؟ وہ عورت غصے کی زیادتی سے چیخی۔ موم، احتجاجی آواز کم ہوئی تھی۔ بس کر جاؤ فردان، تمہیں اکیلے پالا اسی لیے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ فائن، جاؤ مرنے دو اپنی ماں کو۔ وہ آدمی مجھے اذیت دے کر جا چکا، اب تم بھی بھول جاؤ ماں کا درد۔ تم جیو اپنی زندگی۔ یہ آخری ہر بات آزمائش اس عورت نے جس نے پیدا ہونے سے اب تک اپنے بیٹے کی رگ رگ میں نفرت اور انتقام بھری تھی۔ ایم سوری موم، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، آئی پرامس۔ وہ تڑپ کے اس کے قدموں میں کہتا ہاتھوں پر سر رکھ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ ایک ہی اولاد تھی اور اسے بے پناہ عزیز تھی، پر کہیں نہ کہیں وہ اس کے جذبات سے اپنے بدلے کے لیے کھیل بھی رہی تھی۔ پر جانے کیوں اسے غلط نہیں لگتا؟ بھلا اس کی اولاد تھی، وہ جیسے مرضی اس کا استعمال کرے۔ اوکے تم جاؤ اب آرام کرو۔ وہ پیار سے اس کے گال سے ہلاتی بولی۔ وہ ان کا ماتھا چومتے سیڑھیاں پھلانگتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا میری طرح نرم دل ہے، پر اب زیادہ دن نہیں ہے اذلان شاہ۔ جی لو جو زندگی بچی ہے سکون کی۔ اپنے پل پل کی اذیت کا حساب لوں گی تم سے۔ وہ آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے خود سے مخاطب تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خالی کمرے نے منہ چڑھایا۔ ماتھے پر ان کا لمس وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ بدتمیز آدمی، پتہ تھا ڈاکٹر کے باہر جانا ہے اور چلے گئے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے؟ مینیجر کی کال پر اس کی بات سنتے سمیر نے غصے سے پوچھا۔ سوری سر، ہم نے روکا پر وہ نہیں سنی۔ وہ خود پریشان سا تھا۔ ڈیڈ پہنچ گئے ہیں؟ سمیر نے استفسار کیا جب مقابل نے نفی کی تھی۔ جب وہ ڈیڈ کو کچھ دیر روکنے کا کہتے فون کاٹ کیا۔ اس کا خود جانے کا ارادہ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی شائنہ کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نکلتا جب نظر منہ میں کچھ بڑبڑاتی اس پر پڑی جو نیچے اتر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کے رکا، پھر بے اختیار مسکرایا۔ مسز میر؟ وہ کچن میں جاتی بوکی۔ موڈ خراب تھا اسی لیے صرف ہنکارا بھرا۔ کوئی پرابلم ہے؟ سمیر نے بظاہر ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں میر، بات کرنی تھی مجھے، اور وہ چلے گئے۔ اسے ایک بار پھر غصہ آیا۔ آپ کو ڈیڈ کے آفس جانا چاہیے، سمیر نے اپنی تی سے مشورہ دیا۔ ان کی میٹنگ ہوئی تو؟ ارے نہیں کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ ضرورت تو نہیں ہے نا میٹنگ۔ سمیر کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر عزم کرتے مسکرائی۔ اسے جاتے دیکھ سمیر دل سے سرشار ہوتا مینیجر کو کال ملا گیا۔ صرف 15 منٹ روکو پھر جانے دینا، اور ہاں اشار میڈم آئیں گی، ان کو تو روکتے کی غلطی سے بھی غلطی مت کرنا۔ ہدایت دیتے وہ پرسکون ہوتا صوفے پر گرنے والے انداز میں ریلیکس ہوا۔ آپ چاہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گی دوبارہ۔ آپ کو پچھتاتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آج تو سب اشال سنبھال لے گی۔ وہ دل ہی دل میں ماں سے مخاطب ہوتا مسکرا دیا۔ عادل، تم یہ ساری بکواس آفس میں آ کر نہیں کر سکتے؟ وہ جو کب سے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی ڈیٹیلنگ سن رہے تھے تب کے بولے۔ سر بس 6 منٹ باقی ہیں 15 منٹ ہونے میں۔ وہ جلد بازی میں کہتا لب دانتوں تلے دبا گیا جب وہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ مقابل کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ عادل نے اپنی زبان تیزی سے دانتوں کے نیچے دبائی جو ہر بار غلط بکواس کرتی تھی، پھر درد میں زور سے چیخا۔ سر آپ کو اشال میڈم کی قسم، بس 5 منٹ رک جائیں، پھر چلے جائیے گا اور کوئی سوال مت پوچھیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا، وہیں اس کی قسم والی بات پر وہ سانس کھینچ کے رہ گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اسے اگنور کرتے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہیں کچھ سیکنڈز بعد آدھی طوفان بنی اشال آئی تھی جو مکمل اسے اگنور کرتے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈور اوپن کرتے روم میں انٹر ہوئے تھے جب ایک وجود تیزی سے ان سے آ کر لگا تھا۔ شائنہ؟ ان کے لب ہلکا سا پھڑپھڑائے، اسی سمے ڈور دوبارہ کھلا تھا اور وہ دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے اسے ہٹا گئے تھے۔ اشال؟ ان کے لب ایک بار پھر پھڑپھڑائے، پر اب کے لہجے میں تڑپ تھی۔ دل کو لمحہ بھی برداشت نہ تھا کہ وہ لڑکی ان سے ذرا بھی بدگمان ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی جس کی وجہ سے زندگی میں کبھی سکون نہ رہا۔ وہ شائنہ کے تمسخر تاثرات کو مکمل نظر انداز کرتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے میر تک پہنچی۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنی انگلیاں کوٹ کی انگلیوں میں الجھائی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ نازک انگلیاں اب ایک ایک کر کے بٹنز کھول رہی تھیں، جبکہ مقابل بس اس کے اشارے کا منتظر تھا جسے بہت آرام سے کوٹ اتار دیا۔ اس نے کسی اچھوت کی طرح کوٹ ڈسٹ بن کی سائڈ پھینکا۔ شائنہ کا رنگ خفت سے سرخ پڑا۔
وہیں المیر وجدان خانزادہ کے ہونٹ کے کنارے دھیرے سے اٹھے۔ وہ اشال المیر وجدان خانزادہ تھی، بھلا ٹپیکل عورتوں کی طرح بیہیو کیوں کرتی؟ شکر کریں یہ ہاتھ اپنی جگہ پر تھے، ورنہ میں انہیں سرے سے جدا کرتی۔ اس نے ہیزل آنکھیں چھوٹی کیے مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے وارننگ دی۔ مقابل نے داد دیتی نگاہوں سے دیکھتے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے نزدیک کیا۔ دونوں ماحول کو فراموش کیے ایک دوسرے کی نگاہوں میں گم تھے۔ تو نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب سا تیری آنکھوں میں جاگوں رے۔ نگاہیں تنگ ہوئی تھی، دھڑکنوں کی رفتار یکساتھ ہوئی تھی۔ لمحے تھمے تھے، نگاہیں ملی اور لمحہ پرسوز ہوا تھا۔ تو عشق سا میری روح میں آ کے بس جا، جس اور شہنائی میں اس اور میں بھاگوں رے۔ شائنہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ تو اب تک یہی سوچ رہی تھی دونوں دکھاوا کر رہے ہیں، ورنہ میر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، پر یہاں تو کہانی کچھ اور تھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے شوہر کو برداشت کر لیتی؟ فداوانہ نگاہیں اس پر ٹکاتے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں کر لیتی، پر جو میرا ہو اس پر کسی اور کا لمس ناقابل برداشت ہے مجھے۔ مقابل کی نگاہیں خم ہوئی تھیں۔ جب تیرے پاس میں آیا ایک سکون ملا، جسے میں تھا بھولتا آیا وہ وجود ملا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے شائنہ کی طرف مڑی، آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھری تھی۔ آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو آہنے گرفت میں لیتے پیچھے کی طرف موڑا، جس پر اس کی چیخ نکلی۔ یہ آخری بار تھا، صرف آخری بار۔ اگلی بار اشال المیر وجدان خانزادہ معاف نہیں کرے گی۔ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ میرے شوہر کا ہیڈک نہیں ہے، سنا تم نے؟ اپنی زندگی کا حساب اپنے اعمال سے لگاؤ۔ آئندہ اگر تم یہاں نظر آئی تو آج تو گھس گئی، نیکسٹ ٹائم گارڈز دھکے دے کر نکالیں گے۔ میری زندگی میں مداخلت کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم جیا اور سمیر کی ماں ہو، جو تم عرصہ پہلے بھول چکی تھی۔ اب عزت سے جاؤ گے یا بلاؤں گارڈز کو؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے دبی دبی آواز میں چیخی۔ شائنہ نے درد سے بلبلاتے ایک ایک لفظ سنا اور ساتھ امید سے ایک نظر کو دیکھا جو مصروف سے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہے تھے، جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ میرے شوہر کو دیکھنا بند کرو اور کٹو، وہ کسی اچھوت کی ماں جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے ہوئی۔ شائنہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلی تھی۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ اشال کو جاتے دیکھ اسے ہاتھ سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ لہجہ خود بخود سنجیدہ ہوا۔ ہٹایا کیوں نہیں اسے خود سے دور؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے اچانک سے بولی۔ مقابل نے گہرا سانس لیا، کمر کے گرد گرفت سخت ہوئی۔ ہٹانے والا تھا، جیسے وہ لگی ویسے ہی تم آئی تھی۔ مقابل نے صفائی دی تھی جو ان کی ذات کا خاصہ نہیں تھی۔ لمحہ بھی کیوں محسوس کیا اسے؟ لہجے میں تپش لیے وہ مزید بولی۔ دھڑکنیں صرف تمہاری قربت میں دغا بازی کرتے بے ترتیب ہوتی ہیں، لمحہ بھی محسوس نہیں کیا اسے؟ مقابل کا لہجہ بھی شعلہ برسانے کو تھا، جیسے یہ قربت کے لمحے کسی اور کی باتوں میں ضائع کرنا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ کر بھی نہیں سکتی، یہ وفادار ہے میری۔ نازک ہاتھ شرٹ کے اوپر سے دل کے مقام پر رکھتے پورے مان سے کہا تھا۔ سرخ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ یہ تمہاری ایک طرفہ عشق کی داستان نہیں ہے، مجھ سے آئندہ حساب مت مانگنا۔ جب ضروری ہوا میں خود دوں گا، اور جب ضروری نہیں تو تم جواب طلب نہیں کرو گی۔ تمہیں آنکھیں پڑھنی آنی چاہیے۔ جتنی آگ تمہارے دل میں لگی ہے اس سے زیادہ میرے اندر تپش کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تم نے آخری وارننگ دی ہے، میں رقابت میں اتنے لحاظ کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میں اسے اس قدر اذیت ناک سزا دوں کہ پھر یہ خطا سرزد نہ ہو۔ مقابل کا بھڑکتا انداز اور آنکھوں سے ٹپکتا جنون محسوس کرتے اشال کا دل لرزا، پلکیں بھاری ہوئی تھیں، دل کی دھڑکنیں اپنی رفتار سے کچھ سست ہوئیں اور پھر اچانک تیز ہوئی تھیں۔ عجیب سا شور تھا جو دھڑکنوں نے مچایا تھا۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بدلتی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے، شہادت کی انگلی ٹھوڑی پر رکھتے آنکھیں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ پلکوں کی باڑ عارض سے اٹھاتے ہیزل آنکھیں اٹھاتے مقابل پر ان کا قہر برسایا۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، آب حیات کا جھرنا اور میخانے کی ساری شرابوں کو اکیلے چت کر دے ایسا نشہ تھا۔ تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو سبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے،
اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ برو میں کیا سوچ رہی تھی، وہ دونوں اس وقت تھیٹر روم میں بیٹھے فوکس سے مووی دیکھ رہے تھے جب انٹرول کے ٹائم سمیر نے موبائل اٹھایا تو جیا کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اب بھی موبائل میں جھکا ہوا تھا۔ سمیر منہ توڑ دوں گی، بات سنو میری، جیا غصے سے چیخی۔ آ گئی اوقات میں؟ وہ لاپرواہی سے اس کے برو سے سیدھا سمیر پر آنے پر طنز کرتے بولا، جس پر جیا نے دانت پیسے۔ بس بس، میری گردن تھوڑی سے تمہارے ہی دانت ٹوٹ جائیں گے تو نانی لگوں گی، ویسے بھی بال کچھ سفید ہو گئے ہیں۔ اس کی گھور افشانی پر جیا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں۔ جلدی سے بالوں پر کچھ چہرے پر گرائے دیکھا جو اسے تو اچھے خاصے معلوم ہوئے۔ سمیر اس کی حرکت پر وہیں کچھ آڑا ترچھا ہو کر لیٹتا ہنسنے لگا۔ میں ڈیڈ کو تمہاری شکایت کروں گی۔ فروہانسی ہوئی جب اسے اٹھتے دیکھ تیزی سے سیدھا ہوتے ہاتھ پکڑتے ساتھ بٹھا گیا۔ ڈیڈ کے نام پر وہ فوری لائن پر آیا تھا۔ سوری یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو میری پیاری اچھی بہن ہو۔ پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے۔ جتنا اسے آتا تھا گانے لگا جب جیا نے تھپڑ مار کر اسے چپ کرایا تھا۔ ہے چپ کرو، مجھے نہیں رہنا ساری زندگی تم جیسے پاگل کے ساتھ۔ جیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ منہ بنا گیا۔ جیا اسے گھورنے لگی جو پہلے تو اسے تنگ کر رہا تھا اور اپنی باری میں کیسی گندی گندی شکلیں بنا رہا تھا۔ اچھا ویسے تم کیا کہہ رہی تھی؟ سمیر اچانک یاد آنے پر گویا ہوا۔ ہاں میں کہہ رہی تھی، میں بھول گئی، تم بدتمیز سب بھلا دیا۔ وہ جوش سے اٹھی پر اچانک نہ یاد آنے پر منہ بسور گئی۔ لو جی، اس محترمہ کا دماغ کے ساتھ CSS کا ایگزام دے گی۔ او بیوی چھوڑ دو، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ سمیر نے اسے چڑھایا۔ یاد آ گیا، پلیز۔ میں سوچ رہی تھی، بلکہ سوچ کیا رہی تھی، میں تو دل سے دعا کی اللہ کرے ڈیڈ کا چھوٹو سا بیٹا ہو، دیکھنا میں اسے کتنا پیار کروں گا، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی، یا نام اشالی رکھ لے پر میرا لاڈلا ہوگا، دیکھنا میں نے اسے لاڈ میں بگاڑ دینا ہے۔ وہ خوشی سے اپنے آگے کے عزائم سنانے لگی جو آنکھیں گھمائے اسے گھورنے لگا۔ منہ بند رکھو اپنا، بیٹا نہیں بیٹی ہو، میری پرنسس، تم تو نہیں ہو پر وہ ہوگی، چھوٹی سی کیوٹ سی، میں اسے لیڈی ڈان بناؤں گا، جو مانگیں گی نہیں وہ بھی لا کر دوں گا۔ سمیر کے لہجے میں بھی بے پناہ چاہت تھی، وہیں جیا کے تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ او ہو سنو جی، بھائی صاحب کی بات کرتے رہو، لمبی لمبی، میرا چھوٹو سا بھائی آئے گا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی غصے سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اے آئی بڑی، دیکھ لینا جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا، جو ہے اس کی قدر نہیں، آئے بڑے بہن چاہیے۔ وہ گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سیم فار یو، سمیر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ موم ہم ابھی کے لیے رک نہیں سکتے، میں نے پتہ کیا ہے وہ پریگننٹ ہے۔ فردان ایک بار فریاد لے کر ماں کے در پر حاضر ہوا تھا۔ وہ جو پوری توجہ سے نیل پینٹ لگا رہی تھی گھور کر اسے دیکھا۔ تم ہر بار مجھے تکلیف دینے آتے ہو نا؟ زہر خند لہجے میں پوچھا تھا۔ فردان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ موم پلیز یار، میں نہیں چاہتا ہمیں کسی کی بددعا لگ جائے۔ وہ پریشان تھا پر پرواہ کسے تھی۔ وہ عورت ہنسی اور ہنستی چلی گئی، پھر یک دم رکتے فردان تک آئی۔ اس کی حالت پاگلوں سی معلوم ہوتی تھی۔ ہر بار یہی ہوتا آیا تھا، وہ جب ایسی کوئی بات کرتا وہ پینک کرنے لگتی، حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا تو وہ کسی نہ کسی کا خون کر دے گی۔ فردان نے خود کو کوسا، پچھتاوا بھی یک دم شدت سے دل میں جاگا۔ وہ ماں کو راضی کرنے کے لیے کسی معصوم کا استعمال کر رہا تھا جو وہ اچھے سے جانتا تھا گناہ ہے۔ گناہ ہی تھا جو وہ کرنے لگا تھا، پر مجبوری کی انتہا تھی۔ نہیں میری جان، بددعائیں نہیں لگتی، سالوں پہلے میں نے بھی دی تھی، پر وہ آدمی تو اب بھی خوش ہے، خدا میری فریاد نہیں سنتا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تو فردان نے آنکھیں میچی۔ موم غلطی تو آپ سے بھی کہیں نہ کہیں ہوئی تھی، یہ صرف وہ دل میں سوچ سکا، کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ اللہ پاک سے سکون مانگے، آپ نے خود کو اس سے اتنا دور کر لیا ہے۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتا پیار سے سمجھانے لگا۔ نہیں، سکون مجھے صرف تب ملے گا جب میں ان سب کو تڑپتا دیکھوں گی، اور تم میرا ساتھ دو گے، وعدہ کرو۔ وہ ہاتھ آگے کیے بولی تو وہ آنکھیں میچتے وعدہ کر گیا۔ نرمی سے انہیں بیڈ تک لاتے لٹایا اور کمفرٹر اچھے سے ڈالا۔ میڈیسنز لیں؟ تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھیں اور فردان خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ صرف آپ کی وجہ سے آپ کی معصوم بیٹی کو سفر کرنا پڑے گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، پلیز تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے اور میری ماں کو اس گناہ سے بچا لے، ساتھ اس لڑکی کی عزت کو بھی۔
وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھا۔ میر میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لائٹ بلو کلر کی شفون کی خوبصورت سی فراک جو سفید مخملی پیروں کو ڈھانپ گئی تھی، آستین انگلیوں کو ہلکے ہلکے چھو رہی تھیں۔ لائٹ بلو پر وائٹ کلر کی کچھ لہریں باریک سی نظر آ رہی تھیں۔ پیٹ کے پاس وائٹ کلر کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس میں سے سفید دوپٹے کو نکالتے اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ گولڈن بالوں کو بیچ مانگ سے دونوں طرف نیچے کی طرف ہلکے کلز دیے گئے تھے۔ کانوں میں سفید کلر کے خوبصورت ٹاپس جن پر نیلے پتھروں کو جڑا گیا تھا اور اسی کا سیٹ کا لاکٹ گردن پر سیم نیلوں پتھروں والی بریسلیٹ بائیں ہاتھ پر تھی۔ یہ خاص المیر وجدان خان زادہ نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ چہرے پر نارمن کی نسبت لائٹ میک اپ کیا گیا تھا۔ انہوں نے گہری نظر اس پر ڈالی جسے پہلی نظر دیکھو تو فروزن پرنسس کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس تک پہنچے۔ اگر اپنی تعریف کی تو ظاہر ہے اپنی طرح سے کروں گا اور ٹائم بہت ضائع ہوگا، جبکہ تم پہلے ہی لیٹ ہو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ گھر آ کر رات میں تعریف کی جائے۔ وہ زومانی لہجے میں کہتے اسے سرخ کر گئے۔ بس ہم چلتے ہیں، وہ ہوش میں آتے جلدی سے بولی۔ اشال اس کا ہاتھ پکڑتے روکا جس پر وہ سوالیہ نظریں ان پر ٹکا گئی۔ گارڈ کو ڈرچ نہیں کرنا، اوکے پرامس می؟ ہاتھ سامنے کرتے سنجیدگی سے وعدہ لیا۔ وہ آج کل اس کو لے کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے پاس موجود ہوتی ٹیم سے انہیں پتہ چلا تھا کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے تھے پر اس کا دل رکھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کبھی دل رکھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، جس کا اندازہ انہیں جلد ہونے والا تھا۔ وشال بیٹا، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی پارٹی انجوائے کر رہی تھی جب اسے اپنی طبیعت عجیب سی لگنے لگی۔ تبھی ان سے ایکسکیوز کرتے سائڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ المیر وجدان خان زادہ کو انفارم کرنے کا تھا کیونکہ انہوں نے کہا وہ خود لینے آئیں گے۔ ابھی اس نے فون بیل ہی دی تھی جب اپنے نام کی پکار پر گھومی۔ اشال کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ سامنے شہرین عالم کھڑی تھیں، پیر حیرتوں کے پہاڑ تو ان کے لبوں کی مسکراہٹ اور میٹھے کے لہجے پر تھی۔ خیر، سر جھٹکتے ساری سوچوں کو پرے ڈالتے وہ مسکرائی۔ جی مس؟ تابیداری سے پوچھا۔ ماشاءاللہ کافی پیاری لگ رہی ہو۔ ان کی تعریف پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آج پارٹی میں تقریباً ہر کسی نے اس کی بے حد تعریف کی تھی اور پھر اس نے محسوس کیا اسے گھر جانے کی جلدی کیوں ہے۔ اسے تو اپنے میر سے تعریف سننی تھی پھر چاہے وہ جس بھی انداز میں ہو۔ اپنی سوچ پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ وہیں سامنے کھڑی ہستی نے اس مسکراہٹ کو جلتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تھینک یو مس، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ وہ واقعی پیاری لگ رہی تھیں۔ بلیک ساڑی میں میک اپ میں مقید چہرے پر بڑھاپے کے تاثرات چھپ سے گئے تھے۔ تمہاری ماں سے زیادہ؟ اچانک ان کی آنکھیں اور لہجہ اشال کو بدلا سا لگا۔ وہیں دوسری جانب فون پر جو کال ریسیو کر کے اس کے بولنے کے انتظار میں تھے، اس کی نو کنورزیشن خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس عجیب سی بات پر چونکے۔ جی؟ اشال کو بھی عجیب لگا، بھلا وہ اس کا کیا جواب دے۔ جواب دو، کیا تمہاری ماں سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ جلتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسکراہٹ کہیں دور پہلے ہی سمٹ چکی تھی۔ اشال نے بغور انہیں دیکھا۔ وہ خوبصورت تو تھیں پر اس کی ماں سے کیا مقابلہ؟ وہ میک اپ میں سمٹا چہرہ اس کی ماں کی معصومیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، پوری ایمانداری سے جواب دیا جب مقابل تنزیہ مسکرایا۔ میرے کام کر دو گی بیٹا؟ انہوں نے شدید محبت سے پوچھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ غصہ کریں گی پر اس مٹھاس پر حیران ہوتی معصومیت سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سیکنڈ فلور میں جو لاسٹ کلاس روم ہے وہاں میرا فون چھوٹ گیا ہے، کیا لے آؤ گی پلیز؟ اشال ہاں میں سر ہلاتے جانے لگی جب انہوں نے پھر سے روکا۔ اشال کے ایبرو اچکانے پر اس کے ہاتھ میں موجود فون کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سب میں وہ میر کے ملائے نمبر کو مکمل فراموش کر چکی تھی۔ مجھے اپنا فون دے دو، میں ایک ارجنٹ کال کرنی ہے۔ وہ فون پکڑاتے کارنر سے نکلتے اوپر کی طرف بڑھی۔ اشال ہیلو اشال۔ سامنے مکمل خاموشی پر انہیں پکارا۔ اب تک ان کا سارا دھیان دوسری آواز پر تھا جو جانے کیوں عرصے بعد دماغ کو سنائی دی تھی۔ کسی سے تو ملتی تھی پر کس سے، یہ یاد کرنے سے دماغ قاصر تھا، شاید شارٹ ٹائم میموری میں سیو ہوا تھا۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ شہرین عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا پر سامنے بیٹھا شخص بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ سنجیدگی سے ٹھہر کے پوچھا۔ وہ اس سوال پر ہنسی۔ مجھے نہیں جانتے، ویسے بھی برباد ہوئے کو کون جانتا ہے، جیسے کچھ عرصے پر اشال کو کوئی بھی نہیں جانے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں ہے اشال؟ وہ جو اس کی بات سمجھنے کے تگ میں تھے آخر میں بولے۔ جملے نے بری طرح ان کے اعصاب جھنجھوڑے تھے جب ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چیخے تھے۔ اپنی بربادی کے بعد خود چل کے گئی ہے۔
وہ ہنسی، پر اس ہنسی میں ٹپکتی وحشت میر کی روح لرز آ گئی تھی۔ اسے اتنی ہی تکلیف دینا جتنے کی برداشت کرنے کی سکت ہو، کیونکہ یہ تو طے ہے میری شال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم، پر اس کے ہلکے سے درد کا بھی حساب تم دو گی۔ ان کے ایک ایک لفظ میں اس قدر وحشت تھی کہ ایک لمحے کو شہرین عالم کا دل بھی کانپا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، سب کو اپنوں میں گم دے خود کو کمپوز کرتے وہ اوپر کی طرف بڑھی۔ وہ کب سے کلاس میں پہنچ کے ادھر ادھر چیک کر رہی تھی کہ شاید اس سے کوئی ڈراور مس ہو رہا ہے، پتہ نہیں موبائل یہاں ہے بھی نہیں۔ عجیب، اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ موبائل بھی لے لیا، میر کو کال بھی کیا تھا، جانے اٹھایا یا نہیں۔ وہ خود ہی خود میں بڑبڑا رہی تھی جب پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے گھومنی سامنے مس کو کھڑا دیکھ ماتھے کی شکن کم ہوئی تھی۔ I'm sorry مس، میں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی پر مل ہی نہیں رہا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب جائیں، میں ڈھونڈ لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی سائٹ پر ہو گئی، اور ہاں آپ کا فون آپ کی فرینڈ کے پاس ہے۔ اس کے چہرے کی الجھن پڑتے انہوں نے مزید کہا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی سوچوں میں گم اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا جب اسے اپنا آپ کسی کی جکڑ میں محسوس ہوا اور کسی کا بھاری ہاتھ چہرے پر۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی خود کو چھڑانے لگی جب اس شخص نے گردن کی ایک مخصوص رگ دباتے اسے ہوش و خود سے بیگانہ کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں بے جان سے اس کے باہوں میں گری۔ اس کے آس پاس جو گارڈ سے ان کا علاج کر دیا نا تم نے؟ شہرین عالم نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے فردان سے پوچھا جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی کر دیا ہے۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار اس کا دماغ جھنجھوڑ رہا تھا وہ غلط کر رہا ہے، پر اس نے اعصاب نارمل رکھے۔ لمحے کے کسی بھی حصے میں اس نے دماغ کو دل پر حاوی نہ ہونے دیا۔ آج پہلی بار ایجنسی سے ملی ٹریننگ کا غلط استعمال کیا تھا اس نے۔ ڈیم اٹ، کال کیوں نہیں اٹھا رہے یہ سب؟ گاڑی فل سپیڈ سے پارٹی وینیو کی طرف تھی جبکہ فون پر مسلسل ان سیکیورٹیز کو کال ملا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے اور رہ رہ کے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ سانس بھی لینے کے در پر تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز بری طرح تڑپ رہی تھیں۔ وینیو پر پہنچتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھے۔ ایک طائرانہ نظر پوری پارٹی پر ڈالتے وہ سیکنڈ فلور کی طرف بھاگے تھے اور پھر وہ جگہ خالی تھی۔ پاگلوں کی طرح پورے فلور میں ایک ایک رومز کھولتے وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے جو یہاں تھی ہی نہیں۔ کاریڈور سے ہوتے وہ بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف ہوئے جب ایک چمکتی چیز نے ان کے قدم روکے۔ وہ الٹے قدم واپس آئے تھے، زمین پہ گرے اس چین کو اٹھایا، وہی نیلے پتھروں والی چین، وہ خاص جو اس کے لیے بنوائی تھی۔ دل خوف سے دھڑکا، وہ یہیں تھی پھر کہاں گئی؟ یہ چین خود کو چھڑانے کی تگ میں ہڈ ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں گر گئی تھی۔ دماغ نے تیزی سے کام شروع کیا، ڈھلتے اعصاب ہوش میں آئے، فون نکالتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ آخری بات کرتے عبور کا رخ ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھا جسے اس کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ تم جاہل آدمی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو کس کام کے لیے رکھا تھا؟ گاڑی کے پاس پہنچتے جب نظر روڈ کے پار کھڑے گارڈز پر گئی تو ایک ہی جس میں ان تک پہنچتے ان کے سربراہ کا گریبان پکڑے دھاڑے جو خود پریشان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سر ہماری بات سن لیں۔ اس نے خوف سے اس پاگل ہوتے شخص کو دیکھا جو اس کا قتل کرنے کے در پر تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ان کا اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ کیا سناؤ گے تم مجھے؟ ہاں تمہیں باتیں سنانے کے لیے رکھا تھا؟ کہاں ہے میری بیوی؟ اس شدید عالم میں دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ بس نہ چل رہا تھا اس کی سانسیں کھینچ لے جن کی موجودگی میں وہ عورت اسے لے کر چلی گئی اور یہاں یہ لوگ حواس باختہ کھڑے تھے۔ سر اشال میڈم اچانک سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ پھر اس لڑکے نے کہا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جبھی وہ باہر کی طرف گئی۔ سر اشال میڈم اچانک سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ پھر اس لڑکے نے کہا ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تبھی وہ باہر کی طرف گئی ہیں۔ ہم یہاں آئے تو وہ یہاں نہیں تھیں، ہم بھی کب سے انہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساری گفتگو گوش گزار کی تھی۔ تم سب اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر پیسے لگائے جائیں، یاد رکھنا، پر اگر اسے کچھ بھی ہوا نا چھوڑوں گا نہیں تم سب کو بھی۔ ایک طائرانہ نگاہ ان سب پر ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس آدمی نے اپنے باقی ساتھیوں کو وہاں سے بھیجا جو کمپنی کی طرف سے اس کے انڈر تھے، پھر ایک کال ملائی تھی۔ فردان سر جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی کیا ہے، پر آپ جانتے ہیں نا کتنا پاورفل بندہ ہے یہ، میرا نام تو کہیں نہیں آئے گا نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جب سامنے سے اسے مطمئن کیا گیا تھا۔ نہیں، تم بس ابھی کے لیے نکلا۔ اتنا کہتے فردان نے فون کاٹ دیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ دل نے ملامت کی پر اسے پھر ڈپٹ دیا۔ گہری سانس لیتے اس نے ایک نظر سامنے گھر کی طرف دیکھا جو جنگل کے بیچ چھوٹا سا تھا جہاں اس نے ابھی شال کو چھوڑا تھا۔ گھر کے آس پاس سیکیورٹی تھی اور جیمرز بھی لگائے گئے تھے۔
سیٹ سے ٹیک لگائے کتنی دیر وہ ویران نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا اور گاڑی وہاں سے نکالی۔ گھر کے پاس آ کر گاڑی روکی۔ ابھی وہ سیٹ بیلٹ کھولتے باہر نکلتا جب پچھلی سیٹ پر موجود چیز نے اس کی توجہ کھینچی تو اس نے ہاتھ بڑھاتے اشتیاق سے اسے لیا تھا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ! وہ وہی نیلی پتھروں والی بریسلیٹ تھی جس کے پتھروں میں عجیب کشش تھی، ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اسی کی ہوگی شاید، فردان نے اشال کو یاد کرتے کہا، پھر اسے جیب میں ڈالتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسی کی ہوگی شاید، فردان نے اشال کو یاد کرتے کہا، پھر اسے جیب میں ڈالتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ، وہ مل جائے گی، سمیر نے انہیں حوصلہ دینا چاہا، جن کی حالت کچھ گھنٹوں میں بکھری بکھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ اذلان چالک پریشان ہو گئے تھے، سب اپنے سورسز یوز کر رہے تھے۔ ان گزرے 3 گھنٹوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کتنی ایجنسی سے بات کی، سب کو اسے ڈھونڈنے لگایا، پھر بھی اس کی غیر موجودگی نے دل کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ پاس نہیں تھی، بس ایک یہی خیال اذیت ناک تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ سمیر تکلیف سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو ویران نگاہیں سڑک پر ٹکائے گاڑی کی بونٹ سے پش لگائے کھڑے تھے۔ دیٹس آل مائی فالٹ، ڈیم! پوری قوت سے اپنا غصہ اشتعال اندر سے نکالتی گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا تھا جو لمحے میں چور ہوتا ہاتھوں میں گھسا تھا، پر پرواہ کسے تھی اسے جسے درد نہ ہوا تھا۔ دماغ یہ قبول کرنے سے قاصر تھا کہ 4 گھنٹے سے وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے۔ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ جبکہ ساتھ کھڑے سمیر نے تڑپ کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ڈیڈ پلیز اسٹاپ ہرٹنگ یور سیلف، سب ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ مل جائے گی پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے ان کی حالت دیکھتا کہنے لگا، نہیں یہ میری غلطی ہے سمیر، میں جانتا تھا سم ون اسٹاکنگ ہر، پھر بھی میں نے اسے کسی اور کے آسرے چھوڑ دیا۔ مجھے جانا چاہیے تھا اس کے ساتھ، میری رسپانسبلٹی تھی۔ یو ڈونٹ نو ہاؤ بیڈلی آئی ایم ہر ایڈکٹ، آئی فیلز لائک سم ون ہیز ٹیکن دا ہارٹ آؤٹ آف دا چیسٹ۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے دل کی حالت بتاتے وہیں گاڑی سے ٹیک لگاتے بیٹھ گئے۔ وہ انہیں نہیں مل رہی تھی، وہ کس حال میں ہوگی یہ بھی نہیں سوچنا چاہتے تھے کیونکہ ہمت نہیں تھی۔ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا جو جیولری انہوں نے پہنی تھی اس میں ٹریسر تھا؟ وہ ان کے بیٹھتے پوچھنے لگا۔ ہاں، پر اس کے لیے دونوں بریسلیٹ ساتھ ہونے چاہیے۔ وہ لوگ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر وہ بریسلیٹ شاید اس سے گر گیا ہے یا انہوں نے چھین لیا ہے۔ جس نے بھی شال کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے نا، میں اس سے ایک ایک لمحے کا حساب ایسا لوں گا جو میں نے اسے دیکھے بغیر گزارا ہے کہ پھر کبھی کسی کو اذیت دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ بے اختیار ان کا لہجہ بدلا تھا، آنکھوں میں وحشت اور خون یک دم اترا تھا۔ سمیر تو کچھ لمحے شاک کی کیفیت میں تھا، اس نے اپنے باپ کو کب اتنا شدت پسند دیکھا تھا۔ وہ انہیں کچھ کہتا جب فون رنگ پر تقریباً جھپٹتے فون انہوں نے آن کیا تھا۔ سر، لوکیشن مل گئی ہے۔ مقابل کی لفظ نہیں، روح تھی جو ایک بار پھر سے ان کے اندر ڈالی گئی تھی، اور اب اس روح کو سکون نور کی طرح نظر آ رہا تھا۔